Science can catch the fish, but it misses the water. So I wanted to know the fish and I wanted to know the water. जिसका बेहतरीन ख्याल हो और उसको बेहतरीन हाल मिल जाए, वो उसकी ज़िंदगी तो ट्रांस है ना सारी की सारी. Is it a smart idea, like according to the philosophy that you have, right, कि मुख्तलिफ उलूम को पढ़ें? हमें बताया जाता है एलिस इन वंडरलैंड लिखी, हमें ये नहीं बताया जाता मैथमेटिशियन, हमें बताया जाता है उमर ख़याम है, हमें ये नहीं बताया जाता कि उसने शायरी की है, मैथ्स भी करता था. वो शेर है ना, आदमी हंसे देखो शहर फिर बसे देखो. हमारा मसला महंगाई नहीं है नहीं भाई, हमारा मसहब का मसला इंडिविजुअलाइज्ड महंगाई है. महंगाई मेरे लिए, मुझे फिक्र ही नहीं है उसकी. मैं आपको जिस तरह बता रहा था, हमारे एक दोस्त हैं, ज़ुबैर उनका नाम है, वो आर्किटेक्ट है, वो दिखने में बिल्कुल आपकी तरह है, सही है. तो मैंने आपका प्रोफाइल देखा, मैंने यार ये ज़ुबैर यहाँ पे क्या कर रहा है. सही है. तो ज़ुबैर को भी पॉडकास्ट पे बड़ा आने का शौक था. मैंने कहा यार आप मेरे आर्किटेक्ट हो, वो हमारे एक घर बना रहा है. तो मैंने कहा यार आप बनाओ घर को, और जब आप घर बन जाएगा तो मैं आपसे पूरी हिस्ट्री और पूरी जर्नी को अंडरस्टैंड करूँगा कि यार आपने कंसेप्चुलाइजेशन से लेकर एग्जीक्यूशन से और आखिर तक ना ये किस तरह किया सारा कुछ. ये मुआवजा जो सिर्फ आपके जहन में था वो अब आपके सामने है. तो ये सारा प्रोसेस कितनी तगोदो से आपने मतलब कि इसको सर अंजाम दिया. तो फिर आप मेरे सामने आए, मैंने कहा यार ये तो हमारे जो है ज़ुबैर भाई की तरह है. लेकिन जब मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी और फिर आपका PIDE मैंने उस पर चेक किया, मैंने कहा यार ये बंदा तो जो है PhD है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, जिसका मुझे पता भी नहीं है कि ये क्या होती है. आपसे जानने की ज़रा कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है. बिहेवियर का तो पता है, फिर कम्युनिकेशंस और कोचिंग स्किल्स. तो मुझे ये बताएं कि सर हम स्टार्ट करें तो कहाँ से करें इस जर्नी को. ऐसे ना कि मैं कहीं और निकल जाऊँ और आप कोई और चीज़ सोच रहे हो. तो पुट अस ऑन द राइट ट्रैक, और थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, दोज हु डोंट नो यू, हाउ यू वुड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू देम. मेरा नाम खुर्रम इलाही है और मुझे लगता है कि मुझे शौक़ है मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ने का, ताकि अल्लाह ने जो एक दफ़ा की कायनात बना के मुझे एक दफ़ा की ज़िंदगी दी है उसको मैं मुकम्मल देखूँ. तो मैं ज़िंदगी में बचपन में सोचा करता था यार ये कितना बड़ा बुग़्ज़ है कि मैं एक सब्जेक्ट से कायनात देखता रहूँ. या अल्लाह कितनी बड़ी कायनात है. रिसेंटली आई वाज एट अ टॉक, तो मैंने उन्हें कहा यार कुरान मजीद में देखो कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, मोर देन 120. एक सब्जेक्ट से कायनात देखने की कोशिश करो. तो मैं स्पेशलाइजेशन के ख़िलाफ़ हो गया, घर में पढ़ना शुरू कर दिया, बड़े भाई ने बहुत हेल्प की. तो अगर आप आज मुझे पूछें कि मैं पहली डेफिनेशन में क्या हूँ, तो मैं मुअल्लिम हूँ, और आखिरी डेफिनेशन में मुझे लगता है मैं तालिब इल्म हूँ. मुझे इल्म की तलब महसूस होती है और वो मुझे लगता है कि वो दैट इज़ हाउ एक्सप्रेस माई सेल्फ. जैसे कायनात हर लम्हे दावत दीदार करती है. अलामा का मशहूर शेर है, एक नज़्म है हज़रत इंसान, ये दुनिया दावत दीदार है फ़र्जंद आदम को. ये दुनिया ख़ुद स्कूल है. वर्ड यूनिवर्सिटी वर्ड यूनिवर्स से निकला. ऐसी जगह जहाँ बैठ के हम कायनात पे बात करते हैं. मैंने सोचा यार एक सब्जेक्ट, तो मैंने फिर और सब्जेक्ट्स पढ़े. मुझे एक ज़माने में क्वांटम फिज़िक्स का बहुत शौक हुआ. हालांकि मुझे मैथ्स इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन थ्योरेटिकली आप क्वांटम फिज़िक्स पढ़ सकते हैं. स्टीफन हॉकिंग ने, कार्लो रोवेली ने, काकू ने काम आसान कर दिया. लेकिन उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि कायनात के बड़े तरीन उलूम में सबसे बड़ा इल्म फ़िक्शन है. तो मैंने क्या किया कि मैंने फ़िक्शन और मैनेजमेंट साइंस की सुलह करानी शुरू कर दी कि हम अफसाना शायरी से कैसे मुख्तलिफ उलूम को गाइड कर सकते हैं. तो मुझे बेदल का वो एक शेर याद आता है जो मैंने अपनी एक किताब की लॉन्चिंग पे बोला कि आलम बेताब तहकीकत तो इस्तदाद नीस्त, साइंस कैन कैच द फिश बट इट मिसेस द वाटर. सो आई वांटेड टू नो द फिश एंड आई वांटेड टू नो द वाटर. तो बस मैं उस तजुर्बा ज़िंदगी को मुकम्मल करने के लिए पढ़ता हूँ, जहाँ से मैं ख़याल हासिल करता हूँ, फिर मैं उस ख़याल के साथ मुआशरे में जाता हूँ और हाल हासिल करता हूँ. तो जिसका बेहतरीन ख़याल हो और उसको बेहतरीन हाल मिल जाए, वो उसकी ज़िंदगी तो ट्रांस है ना सारी की सारी. तो दैट्स व्हाट आई डू. तो यही मैं करता हूँ. दिस करप्शन आई डू विद माई स्टूडेंट्स ऑल्सो. I force them to read everything. But आपको नहीं लगता कि आप नॉर्म से थोड़ा सा हट रहे हैं, जबकि लोग कहते हैं कि यार किसी एक डोमेन को अपनाओ, उसमें इतनी महारत हासिल करो कि आपको उस पर्टिकुलर डोमेन का एक्सपर्ट बनने लोग भी गए हों और आप खुद भी डीप डाउन इनसाइड फील करो कि यार मैं इस पर्टिकुलर डोमेन का चैम्पियन हूँ. बट व्हाट यू आर डूइंग इज़ ऑपोजिट टू दैट, कि आप हर चीज़ जो कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से है, सही है. और अगेन वही वाली बात है, ज़िंदगी छोटी है, जितने आपके इंटरेस्ट हैं आप इसको एक्सप्लोर करो, इसको पढ़ो. बट सोसाइटी या नॉर्म्स जो हमारे सोसाइटी में कह लो कि जो कि सुनने के काबिल लोग हैं, वो आपको कहते हैं कि यार एक डोमेन और सही उसमें तीर मारो. आपका इसके साथ कोई इख्तलाफ?
بالکل بہت بڑا اختلاف ہے. فیثاغورس کو دیکھیے, پیتھاگورس فرام ویئر دس آل اسٹارٹیڈ, ہی واز انٹرسٹڈ ان نمبرز, اور اس نے اپنے آپ کو پروفٹ ڈکلیئر کیا, اس نے اپنے 12 اصول لکھے, وہ کمیونیکیشن کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا, وہ کہتا تھا علم مختصر ہونا چاہیے, یہ اس نے بنیاد ڈالی تھی. جیومیٹری پڑھنا چاہتا تھا, دین ہی وینٹ ٹو ایجپٹ ٹو اسٹڈی مور, دین ہی کیم بیک, اس نے اپنے آپ کو میتھس تک نہیں رکھا. سقراط پر آتے ہیں, سقراط کا موضوع چنے نا, کیا موضوع, از ٹاکنگ اباؤٹ ایتھکس, از ٹاکنگ اباؤٹ لاجک. نیچے آ جائیں لیونارڈو ڈا ونچی تک, تھوڑا سا اوپر جا کر آپ کسی بڑے فلسفی کو دیکھیں. یہ اب جا کے انڈسٹریلائزیشن کے بعد ہمیں باریک چھوٹی چھوٹی کھڑکیوں سے پوری کائنات دیکھنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ کی ہول سے دیکھو, اور ساتھ میں ایک لفظ بھی بن دیا گیا کہ اس کی گہرائی میں اترا. ارے بھائی, اقبال کے پاس بھی تو ایسی زندگی تھی نا, اتنا ہی وقت تھا, اس سے بھی کم تھا, اس سے کم انٹرنیٹ تھا جس میں وہ ایک کتاب کھولتا تھا. سو آپ جتنا کم پڑھتے ہیں اتنا آپ کا تجربہ علم کم ہوتا جاتا ہے. وی لائک ماڈرن بیٹس, ہم نے ایک سبجیکٹ پڑھا, اس سے کائنات دیکھ رہے ہیں. ماں کو ڈپریشن ہے, باہر کوسے قزا رینبو آئی, ڈزنٹ لیو می, باہر آتی ہے, مجھ پہ کوئی امپریشن کیوں نہیں چھوڑتی, بیکاز آئی ایم سو obsessed with that one particular subject that I have to read, اور اس کی کوئی بات کرنی. نہ میں کیٹس جیسا ایکسپیرینس رکھتا ہوں, نہ میں نیوٹن جیسا خیال رکھتا ہوں. تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں نہ میں نیوٹن کی صف میں کھڑا ہوں, نہ میں کیٹس کے ساتھ کھڑا ہوں. بس میرا ٹوٹل یہ ہے کہ میری ایک فلاں سی وی ہے, اس کی فلاں میری قیمت لگی ہوئی ہے, اور اس کے بدلے میں زندہ ہوں. دیٹس ناٹ لائف. علامہ کا بہت مشہور شعر ہے, نہیں بھائی, وہ کہتے ہیں کہ دیار مغرب کے رہنے والوں, خدا کی بستی دکان نہیں ہے. یار نہ تو یہ پلیس آف اونلی ارننگ ہے, کھرا جسے تم سمجھ رہے وہ اب ذرے کا معیار ہوگا. پوری زندگی ایک ایکسپریشن آف لائف ہے. پوری زندگی کے آخر میں صرف تجربہ زندگی بچتا ہے, وہی نامکمل ہو تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے. اور یہ آپ کون سے شعبۂ زندگی کی بات کر رہے ہیں جس میں آپ کو ملٹی فیسیٹڈ ہونا چاہیے, ملٹیپل ڈومینس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. فار ایگزامپل, اگر آپ ایک کارڈیولوجسٹ ہیں اور آپ ایک آنکالوجسٹ بننا چاہتے ہیں, یا آپ میڈیکل کی کسی دوسری فیلڈز میں بھی اسپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں, تو از اٹ اے اسمارٹ آئیڈیا, لائک اکارڈنگ ٹو دا فلاسفی دیٹ یو ہیو, رائٹ, کہ مختلف علوم کو پڑھیں. But in the case of like medical science, just an example, again, it can replicate to engineering, it can replicate to accountancy and law and whatnot. But if we are talking about like, if you are, اگر آپ لوگوں کی جان بچا رہے ہو, اگر آپ ایک ڈاکٹر ہو, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک کارڈیولوجسٹ کو ایک آنکالوجسٹ بھی ہونا چاہیے, ایک ENT اسپیشلسٹ بھی ہونا چاہیے. ہاؤ یو کین ڈو ملٹیپل رولز. ہم آلریڈی تو کر رہے ہوتے ہیں, بہترین باپ, بہترین خامد, اچھی گاڑی چلا رہے ہیں, آلریڈی اس سے زیادہ کمپلیکس ٹاسک ہم کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم بس اس کو ماننے کے لیے اب دور ایسا آ گیا, ہم اس کے لیے تیار نہیں. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا ہوں. جس لوگ لوئس کیرول, ہمیں بتایا جاتا ہے ایلس ان ونڈرلینڈ لکھی, ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا میتھمیٹیشین, ہمیں بتایا جاتا ہے عمر خیام ہے, ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس نے شاعری کی ہے, میتھس بھی کرتا تھا. اینڈ دس دا لسٹ گوز آن اینڈ آن, کہ ہمیں ہر بندے, ہمیں آئنسٹائن کا یہ کیوں نہیں بتاتے کہ وہ وائلن بہت شوق سے بجانا چاہتے تھے, ہمیں آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ نیٹشے ہیڈ اے گریٹ انٹرسٹ ان میوزک اینڈ ہی ریئلی وانٹڈ ٹو گو ڈیپ ڈاؤن ان ٹو دیٹ فیلڈ. ہمیں ایک فیلڈ اس کی بتاتے ہیں, ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ وہ ہولسٹک بینگ کیسے بنا تھا نا, وہ جو ذہن جو کہ ایکسپریس ہوا نیٹشے کی صورت میں, آئنسٹائن کی صورت میں, اس کے مکمل ذہن کی ڈوزز اور انگریڈینٹس میں کیا جا رہا ہوتا تھا, وہ ایک وہ سبجیکٹ نہیں ہوتا تھا. اور اسی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہمارا تجربہ زندگی, اور یہ تجربے سے مراد وہ ورڈ ایکسپیرینس جو ہم CV میں لکھتے ہیں وہ نہیں ہے. دا وے وی ایکسپیرینس دا ریالٹی, اٹس ناٹ ایون لائک اے پریمیٹیو مین. ہمارا تجربہ زندگی تو ویسا بھی نہیں ہے جیسا کسی قدیم آدمی کا ہوتا تھا. میں آپ کو بہت وہ مثال دینا چاہ رہا تھا, وہ فارنہائٹ 451 ناول, کہ معاشرے میں گاڑی سلو نہیں چلا سکتے. کہتے یار گاڑی سلو چلانے دو, وہ کہتے ہیں یار گاڑی سلو چلاؤ گے پھر تمہیں احساس ہوگا کہ وہ جو پنک لائن ساتھ بھاگ رہی نا وہ پھول ہیں, وہ ہم آپ کو دیکھنے نہیں دینا چاہتے. پھر تمہیں احساس ہوگا, پھر گاڑی سلو چلاؤ گے تو اوپر دیکھو گے تو وہ بہت فلفی کلاؤڈز ہیں, رومانٹک ہو جاؤ گے. رومانٹک ہو گے پھر تم ایفیشینٹ نہیں رہو گے معاشرے کے لیے, ریاست کے لیے, آرگنائزیشن کے لیے, کیپٹلزم کے منافعوں کے لیے. تو ہم آپ کو وہ نہیں دینا چاہتے. اور پھر تمہیں پتہ ہے کہ جب پیشنز اور ایسے تجربے ٹوٹتے ہیں تو انسان دکھی ہوتے ہیں. تم خوش نہیں رہنا چاہتے, خوش رہنا چاہتے ہو سیدھے سیدھے چلو, گاڑی تیز چلاؤ. اور دیکھو بڑا مزے کا واقعہ, وہ اس میں 200 فیٹ لمبے بورڈز ہوتے ہیں. ہاں, وہ اشتہار پورا دیکھو, پھول دیکھو نہ دیکھو. تو کس نے پچھلے دنوں میں, اس وقت رائٹ ناؤ اٹس جون, کس نے مئی میں واقعتاً دن ڈیڈیکیٹ کر کے اور ایک اسپرنگ کو انجوائے کیا, بہار کو؟ کس نے دیکھا کہ کائنات میں اتنا بڑا معجزہ ہوا, گرمیوں میں پھول کھلے؟ بھائی یہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ایک ڈسٹوپین ناول ہے, اس میں عورتوں کو نرم چیزوں کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہوتی, کہیں ان کے دل میں نرمی نہ آ جائے. وہ ہو رہا ہے, یہ پروسیس آف علم سے ہمیں ڈی ہیومنائز کیا جا رہا ہے.
علم جو خیر تھا، علم جو تھا یار یہ سبجیکٹ بھی پڑھنا. اچھا یار ظاہری بات ہے یو کانٹ ریڈ آل علوم. وہ سفر تو شروع کرو نا، 7-8 علوم تو پڑھو، میں زیادہ نہیں کہتا، 4 علوم تو پڑھو نا. پرویز ہود بوائے صاحب ماشاء اللہ وہ سائنس پہ بھی نگاہ رکھتے ہیں، بہت شوق رکھتے ہیں شاعری کا. ان کی آدھی زندگی دیکھتے، ان کی وہ زندگی نہیں دیکھتے. تو جب بھی مجھے کسی بڑے آدمی کے بارے میں بتایا جائے تو میں ہمیشہ وہی کہتا ہوں کہ بھائی مجھے یہ مت بتاؤ اس نے کیا علم پیدا کیا، مجھے بتاؤ وہ ذہن کیسے بنا جس نے اسی کائنات کو دیکھتے ہوئے یہ علم پیدا کیا. اسٹیفن ہاکنگ کی گردن نیچے ہے، اس نے بلیک ہول دریافت کر لیا. میری گردن اوپر ہے، مجھے تو اللہ معاف کرے چاند دیکھ کے نہیں پتہ چلتا کہ اوپر والا ستارہ وین ہے، میں ایپ نکال کے دیکھتا ہوں. کون اللہ کی اتنی بڑی کائنات سے بے واقف رہنا چاہے گا؟ بس اب مجھے لگ رہا ہے کہ اب ہم پوڈ کاسٹ میں داخل ہو رہے ہیں، کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے وہ اپنا بات ایکسپریس کر دی کہ کائنات کی سب سے، اگر آپ مذہبی ہیں یا غیر مذہبی ہیں، دیر از نو بگر ریالٹی دین دا یونیورس آؤٹ دیر اینڈ اٹ از میوٹ فار می. پھول مجھ پہ اثر نہیں کرتے، غریبوں کی مفلسی میرے دل کو نرم نہیں کرتی، امی کی بیماری میری آنکھوں کو بھیگنے نہیں دیتی. کلیم میرا ہیومن ہونے کا، یہ کیسا ہیومن ہوڈ ہے کہ جس میں میرا ایکسپیرئنس آف ریالٹی کسی کیٹ یا بیٹ والا ہے. وہ فلاں جگہ گئے، ادھر سے ادھر گئے، ادھر سے وہ چیز خریدی، ادھر سے واپس آ گئے. ایک علم سیکھا، وہاں پر گئے، اس میں 13-14 پبلیکیشن لی، اس پہ پروموشن لی، اسی کی کتاب پڑھی، اور کائنات میں کیا کیا تغیر و تبدیلی آ رہی تھی نہیں پتہ. تو اس غلط رویے کی وجہ سے گلیلیو کے قتل بھی ہوتے ہیں. جب کوئی اٹھتا ہے گلیلیو تو ہم اس کو پھر ٹرائل کرتے ہیں، وہ تم نے یہ بات کیسے کہہ دی، سب لو. اچھا مجھے بڑا مزہ، لوگ بڑا پیارا مجھے وہ ڈسکریج کرتے ہیں مجھے لوگ اس بات پہ، اور یار سارے علوم تم پڑھانا چاہتے ہو لوگوں میں. آئی آلویز ٹیل دیم یار ہو جائے گا، سفر تو شروع کرو. Iqbal was the first, his first work was on economics, his PhD was on metaphysics in Persia. He loved quantum physics. جب quantum physics آئی، Iqbal was so much in love کہ میں نے یہ سیکھنی ہے. He was doing poetry. He was mad fan of astrology. Mad fan. Halley's comet دیکھ کر Iqbal نے پورا نوٹ لکھا، پورا نوٹ، یار ایک کامٹ گزرا 75 سال بعد ہے. اس نے تو اپنا تجربہ زندگی. And I went to his home. وہ تھلے پنجابی چ گلاں ہو رہی ہیں سن، اور جتی کنے دی، فلانا کنے دا، اور ادھر اس تنگ گلی میں کھڑا ہو کر ایک لڑکا کہہ رہا ہے کنات نہ کرے سال میں رنگو بو پہ، مت دل دے دینا اس کائنات پہ، چمن اور بھی ہیں، آشیاں اور بھی ہیں. ابھی تو اور کئی کائناتیں پڑی ہیں یار جن کا تجربہ حاصل کرنا ہے. یار چاند گرہن جب لگتا ہے نا تو میں لوگوں کہتا ہوں یار دیکھو آج سحر ہی اور ہے کائنات کا، ایک دن کے لیے تم وہ فیل کر رہے تو وائی ڈونٹ یو وانٹ ٹو فیل اٹ فار ایوری مومنٹ فار دا یونیورس. It is as interesting as a phenomena. لیکن نہیں، کوئی نہیں. We are happy with specializations. But اگر میں آپ سے پوچھوں وہ کون سے علوم ہیں جو آپ کو بڑا فیسینیٹ کرتے ہیں، آپ اس کے بارے میں پڑھتے ہو، کون سی جب ایکسپلور کرتے ہو تو رات کو 4 بھی بج جائیں یو ڈونٹ کیئر بٹ آپ کو مزہ آ رہا ہے؟ What are some of those علومز؟ Quantum physics، شاعری / افسانہ. Quantum physics، شاعری، افسانہ اور فلسفہ. Love these 3. بہت لو افیئر ہے یہ، میری بیوی کی سوکن ہے یہ تینوں لوگ. بٹ یہ شوق کس طرح ڈیولپ ہوا ٹورڈز دیز علومز یا اتنے مطالعہ کا؟ لائک واٹ ہیپن، لائک ور یو اے اسٹوڈیس پرسن، ٹیچرز اچھے ملے، والد صاحب کیا کرتے تھے کہ کہا کرتے تھے کہ مطالعہ کرو، who inspired you؟ آئی تھنک میرے بڑے بھائی، انہوں نے مجھے بہت متاثر کیا. ڈاکٹر شہیر الہی، ہی واز دا مین ہو اسٹارٹیڈ برنگنگ بکس ٹو ہوم. پھر مجھے پتہ چلا کہ یار کتابیں پڑھو، ان میں سے نور نکلتا ہے. کیا یہ پیجز ہیں. How old were you at that time? I guess I was، اچھا اب لوگ سمجھتے ہیں میں بہت بڑا بک ریڈر ہوں. میں نے 21 سال تک بہت زیادہ کتابیں نہیں پڑھی. آئی فیل میں بہت لیٹ اسٹارٹ لیا. لیکن اینی وے تو وہاں سے شروع ہو گیا. پھر امی ہماری جو ہیں وہ ہمیں کتابیں پڑھنے پہ مجبور کرتی تھیں، کھانا بنا رہی ہیں اور کہتی پڑھتے رہو. تو وہاں سے ایک انٹرسٹ بنیادی سا ڈیولپ ہوا. میری زندگی کا پیراڈائم شفٹ آیا. جو لوگ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ میرے بارے میں رکھتے ہیں وہ یہ تھا اقبال کے بارے میں. مجھے یہ سارا سفر اقبال نے کروایا. آئی ڈونٹ کنسیڈر ہم دا گریٹسٹ پرسن آئی لو، لیکن یہ سفر مجھے اقبال نے کرایا. اس کی میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں ہمارے لوگ بہت غور سنیں. اب اقبال شاعری کر رہا ہے اور اقبال اس میں کہتا ہے گر تو اپنی خودی نہ کھوتا زناری یہ برگساں نہ ہوتا. نا I was like hey یہ برگساں کیا ہوتا ہے؟ اٹس اے فلاسفر ہو روٹ اباؤٹ ٹائم. اور برگساں کی وجہ سے آئنسٹائن کو ٹائم پر نہیں ملا نوبیل. یار یہ تو بڑا کمال کا آدمی ہے، اس کو تو جاننا چاہیے. میں برگساں میں اتر گیا. اگلا مصرع، نیکسٹ لائن، ہیگل کا صدف گوہر سے خالی. نا I was like ouch, why I don't know Hegel.
اگر میں تو اقبال نے وہ جو مجھے مختلف لوگ متعارف کرائے, مجھے آپ آج پوچھیں کل پوچھیں یار اقبال کو کیوں پڑھیں, ہی گیوز یو اے ٹرین آف لائف, اس ٹاپ پر اس ٹاپ پر اس ٹاپ پر اس ٹاپ. مین جاوید نامہ شروع ہوتا ہے وشوامتر ہندو جوگی سے وہ سوال پوچھ رہے ہیں, یو گو ٹو گوگل, اوکے ہو از وشوامتر, اوہ دیٹس اے پرسن آؤٹ دیئر. وہ کام پھر میری زندگی میں بہت کم عمری میں اقبال پہ شروع ہو گیا کہ اقبال نے جب وہ کہا نا کہ میں ملحد ہوتا میں ورڈز ورتھ کو نہ پڑھتا, آئی واز لائک آؤچ. اقبال کہتا ہے میں الحاد میں چلا جاتا. مجھے ورڈز ورتھ نے کائنات سے محبت دوبارہ کروا دی کہ پھول بعد میں کھلتا ہے دل پہلے بیٹھ جاتا ہے میرا. نرم کیا اس نے مجھے ذوق کائنات دیا کہ کائنات کو دیکھنا کیسے. تو وہ دیٹ جرنی ہیپن بیکاز آف اقبال. تو وہ ابھی بھی چل رہا ہے کہ اقبال نے مطلب ریکنسٹرکشن میں مجھے یاد ہے, میری کم علمی ہے ظاہری بات ہے, اور لوگوں نے اور جگہ سے پڑھا, میں نے زینو کا ذکر کہ کائنات کبھی نہیں ہلتی میں نے ریکنسٹرکشن میں پڑھا. تو اقبال واز اے ون فل پیکیج جو مجھے یونان لے کے جا رہا ہے, وہ مجھے مصر لے کے جا رہا ہے, وہ مجھے جرمن. اقبال نے کہا اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے جرمنس کی کہ علم پیدا کرو اور اسے محفوظ رکھو. آئی واز لائک ریئلی, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میپ پہ جرمنی کا ہے. یا وہی اللہ معاف کرے, نہیں بھائی فرام ویئر وی اسٹارٹیڈ, ہمارے دوست پی ایچ ڈی کراتے ہیں جرمنی جا کے, مارکس کو نہیں جانتے, ہم نیٹشے کو نہیں جانتے, شاید ہی کوئی بڑا فلسفی ہو جو جرمن نہ ہو, کانٹ کو نہیں جانتے, وہ اس ہارے ادھروں آئے نہیں یار. وہ یار بندہ چلو گلی جاندہ چاہتا, ہاں بھائی کدھر ہے یہ کال مارکس کی قبر کیوں, بس ویسے ہی پوچھ لیتے. تو یہ ہماری کمی ہے. بٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مشکل الفاظ کے مصرے, اس کو بھی تو ڈائسیکٹ کرنا, انڈرسٹینڈ کرنا بڑے مشکل الفاظ ہوتے ہیں. شاعری تو ویسے بھی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. آپ کی جو سلہیس اردو ہوتی ہے اس سے یہ زبان کافی مختلف ہوتی ہے. وہ بولتے نہیں ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہوتی ہے. وہ میں نے بلکہ ریسنٹلی کہا کہ یار یہ شاعرانہ بات ہے کہ جیسے پوئٹری بھی تھیوری آف ایوری تھنگ ہوتا ہے. ایک مصرع جو مجھے زندگی کا تمام لذت دے دے, یہی اٹیمپٹ فزکس کر رہی ہے نا کہ ایک ایکویژن جو ساری ایکسپلینیٹری ہو, اسٹرانگ نیوکلیئر فورس ویک نیوکلیئر. تو یہ ایک مصرے سے, ایک شعر سے آپ نے یہ سارا کچھ ڈرائیو کیسے کیا, اس کی سائنس کو سمجھا, اس کی فلسفی کو سمجھا, اس کی تفسیر کو ان ادر ورڈ سمجھا, اس کی تشریح کو سمجھا. مطلب کہ کوئی ٹیچر تھا جو کہ ہیلپ آؤٹ کرتا تھا کہ یار اس میں یہ اس طرف اشارہ ہے, یہ باتیں ہو رہی ہیں. اقبال کو بھی نا میں نے عقل سے ہی سمجھا تھا, میں پڑھا, اس سے پھر فائدہ اٹھایا. اقبال کے بعد مارکس بہت زیادہ پڑھا, ہیگل کو بہت, جرمن فلاسفرز بہت زیادہ پڑھے. اس کے بعد مجھے افسانے نگاری کا شوق ہو گیا کہ مغرب کے دوست رشینز کو پڑھو, داستویفسکی وغیرہ کو پڑھا. پھر ایک دن میرے بڑے بھائی نے کہا کہ یار تمہارا جو مجھے خیال آتا ہے خرم کہ تمہارے ذہن کا جو خیال ہے نا وہ تمہاری زندگی کے حال سے بڑا ہے. تم سب جانتے ہو, تم چیٹ جی پی ٹی ہو, تم جانتے ہو, صرف تم میں یہ نہیں. وہ جو بائسنٹینیل مین میں ہوا تھا نا, اس نے کہا وہ روبوٹ تھا, اس نے کہا یار بس تیسری نسل ہے, میں مر نہیں رہا, میری سامنے تیسرا میرا اونر مر رہا ہے, تو ایک چھوٹا سا کام ہے. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا روتے کیوں؟ آنسو جب یہاں سے نیچے آتا ہے تو یہ زیادہ تیزی سے نیچے آتا ہے یا دل تیزی سے بیٹھتا ہے؟ آئی وانٹ فیل دیٹ. تو پھر میں اپنے استاد کو ملا, میرے مرشد احمد جاوید صاحب. تو جب میں نے انہیں پہلی دفعہ ملا تو مجھے اس دن پتہ چلا کہ یار صحیح سے صحیح بات حسن اظہار کی محتاج ہوتی ہے. بھائی جو جانتے ہو بہترین انداز میں دوسرے کے کان تک پہنچاؤ. بالکل انلرن کیا پھر میں نے وہ کمیونیکیشن کے 7 C's اور یہ اور وہ. یار اقبال چھوڑیں, غالب اور میر کے ہوتے میں مغرب کو جا کے دستک دوں کہ تم مجھے سکھاؤ کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں. اور میں ایک شعر غالب کا دہراتا ہوتا ہوں, دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے. غالب کہتا ہے گریوٹی کے خلاف باہر آتے ہیں پھول, ان کے کوئی کان میں بتاتا ہے کہ نعیم سکندر انسان باہر آ رہا ہے, تیرے اوپر ایک رنگ ہے اس پہ 100 رنگ ہیں, باہر نکل دیکھ. غالب. میر کا کوئی لے لیں, مرتے ہیں سب ہی لوگ پر میر اس طرح. اب لفظ اس کہہ کے ایسے لگتے جیسے ہاتھ نم کرنے. میر نے اور افلاطون کو کبھی آپ ساتھ ساتھ رکھ کے پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ افلاطون ہر آدمی کو ایلیٹ بنانا چاہتا ہے, زیادہ پڑھو, پوئٹ فلاسفر کنگ بنو گے تو تم. میر خوش ہے نعیم سے, میر خوش ہے چھلی والے سے, میر خوش ہے اس مزدور سے. مرتے ہیں سب ہی لوگ پر میر اس طرح, ماتم میں تیرے کوئی نہ رویا پکار کے. اب ان لوگوں کے ہوتے سراج اور رنگا, یہ خبریں تحیر و عشق آپ سنتے نا, لائک ہماری آج کل کی یوتھ جن چیزوں پہ جھومتی ہے ان کا علم نہیں حاصل کرنا چاہتی.
وہ سراج اورنگ آبادی کی نظم ہے، خبر تحیر عشق سن نہ جنورا. تو اب اس آدمی سراج اورنگ آبادی کے ہوتے میں جا کے مغرب کو دستک دوں کہ تم مجھے سکھاؤ کہ مارکیٹ کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے. اور یار اس سے بڑے لوگ اپنی تہذیب میں موجود ہیں. تو دین وائی وی فیل پراؤڈ جب ہم ان لوگوں کو بلاتے ہیں، کارپوریٹ لیڈرشپ ہو، کوئی بھی بڑا ایونٹ ہو تو آپ کو گورے نظر آتے ہیں، آپ اپنے لوگوں کو ترجیح نہیں دیتے. وائی وی فیل لائک کہ ان لوگوں کو زیادہ پتہ ہے ہمارے یہاں کے لوگوں کے مقابلے میں. احمد جاوید صاحب کہتے ہیں کہ اگر زوال میں انفیریورٹی کمپلیکس نہ ہو تو یاد رکھنا گہرائی زوال سے پیدا ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے ہمیں زوال میں انفیریورٹی کمپلیکس بھی ہوا. وہ سب سے زیادہ خطرناک تھا کہ اب ہم لیڈرشپ موٹیو، ابھی جو ہم بات کرتے ہیں لیڈرشپ کے لیے، ہم کہہ رہے ہیں نہیں یار ہمیں کیا پتہ یہ کیا ہوتا ہے. وہ آپ بتاؤ مغرب والوں، ہمیں کیا، گھر گھر میں لیڈر بیٹھا ہوا. مطلب کہ پشتون کلچر کا تو ٹرم ہے اپنی، بلوچ کلچر کی ٹرم ہے اپنی، پنجاب کی ٹرم ہے اپنی. ہم ان سے پوچھیں بھائی ہم تو جاہل گنوار ہیں، آپ ہمیں بتاؤ اتنا بڑا موضوع لیڈرشپ. غالب کو کبھی سنیں لیڈرشپ؟ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں. جو تیز تیز باتیں کرتا. اب جا کے انہوں نے کہا کرزمیٹک لیڈرشپ میں ایک نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. مغرب والوں نے کہا کہ وہ الفاظوں سے لوٹ لیتا ہے نا، پاپولزم. اب نئی نئی انگلش ٹرمز رکھتے ہیں پرانی جانی ہوئی باتوں کو پھر ہمیں بیچ دیتے ہیں. تو وہاں پر غالب نے کہا جو تیز تیز چلتا ہے میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، میں راہبر کو جو نہیں جانتا. اور ہم ان کو کیوں دعوت دیتے ہیں؟ اس پہ شہرۂ آفاق بات ہے احمد جاوید صاحب کی. یار جب امت نے میٹھا نہ چکھا نا، ان کی زبان پہ کچھ بھی رکھ کے کہنا میٹھا ہے وہ مان جائیں گے. اب کیوں آپ ایک ڈی گریڈڈ وہ شاعری کو شاعری کہنے پہ تیار ہو رہے ہیں کہ آپ نے نہیں سنی شاعری کیا ہے. اور اب آپ دوسروں کو بھی مجبور کر رہے ہیں کہ تعریف کریں اور اس کو ٹریکشن دیں کہ یہی شاعری ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. آپ ابھی جیت جائیں گے، تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. مارکس کو ہرا لینا، کیپٹلزم تو عروج پر ہے. جائیں ڈاکٹر تیمور رحمان کو کنونس کریں مارکس غلط ہے، وہ تو نہیں مانتے، مارکسسٹ نہیں مانتے. تو آپ کیپٹلزم ابھی گروتھ میں ہے. بات کرنا ایسے لگتا ہے جیسے کہ میں چائنیز پیڈ آدمی ہوں، لیکن آپ ہرا سکتے ہیں مارکس کی اوریجنالٹی کو؟ کبھی بھی نہیں. اب ایک مارکسسٹ کو آپ ورغلائیں گے کیا وہ میں تمہیں ڈسکاؤنٹ پہ پینٹ لے دیتا ہوں، دیکھو موبائل کتنا جدید کیپٹلزم نے وہ تو اس میٹھا چک بیٹھا ہے. یہی سقراط کے ساتھ ہوا تھا. ہمارے پاس ایسی کوئی لیونگ ایگزامپل ہی نہیں ہے جس کو دیکھ کر ہم اس راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں. ہمیں اپنی ترقی کے لیے ماضی میں منہ کرنا پڑتا ہے. ہاں بھئی آپ ترقی یافتہ، ہاں وہ 13ویں صدی میں فلاں ہوا تھا، 17ویں میں ہم نے فلاں کیا. اور آج ہم کٹورا اٹھا کے چھوٹے NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کر گئے سب لوگ پہلے. تو تہذیب سے اور روایت سے، تاریخ سے، اور خصوصاً یونیورسل تاریخ سے ٹوٹنے کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ یہاں پہ نظر آ جاتے ہیں. جن یونیورسٹیز میں آپ پڑھاتے ہیں، جو سبجیکٹس آپ پڑھاتے ہیں، جن اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ ایسوسیٹیڈ ہیں، ان کا آج کل کس طرف رجحان ہے؟ بیکاز آپ تو بڑی گہری گہری باتیں کرتے ہیں، سمجھنے کی صلاحیت ہے. آج کل کے ہمارے نوجوان میں جو کہ آج کل ٹک ٹاک کا دور ہے، انسٹاگرام کا دور ہے، لوگ اپنے موبائل اور گیجٹ سے نکل نہیں پا رہے ہیں. جب آپ کی ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے، اسپیشلی آپ لیکچرر ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، آپ کے لیفٹ رائٹ آپ کو میسیجز بھی آتے ہوں گے اسٹوڈنٹس کے، تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کے پلے یہ چیزیں پڑ نہیں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کی فلسفی ہے؟ میرے خیال سے میں انہیں ایک بات باور کراتا ہوں بار بار کہ تم ابھی نہیں جانتے لیکن جان سکتے ہو. اور اس جان سکنے کے بارے میں ایسے ہی سنجیدہ رہنا جیسے رات کو چارجر نہیں ملتا تو ڈھونڈ کے فون لگا کے سوتے ہو. بہت نیچ ایگزامپل دے رہا ہوں. کتنی سنجیدگی سے کرتے ہو، صبح وہ کریم بک ادھر ادھر ہو جاؤ. بس اس سے تھوڑی زیادہ سنجیدگی علم کو دے دو. اور ابھی نہیں جانتے کوئی بات نہیں، ہاں راستے پر چل پڑو. میں روز آؤں گا اور یار ہم مل کر بات کریں گے، ہم مضمون پڑھتے ہیں اور پھر ہم وی ٹاک اباؤٹ ڈفرینٹ تھنگس. اور میرا ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے طالب علم کو جان سکوں میں کس سے مخاطب ہوں. مجھے یہ یفغانی نے اپنی کتاب وی میں آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ انسانوں کے ناموں کی جگہ رول نمبر رکھ دو، کسٹمر نمبر رکھ دو، بینک اکاؤنٹ نمبر رکھ دو، تاکہ کوئی تو اب میں آپ کو کہوں 1382 صاحب 13 میرا نام نعیم ہے، نعیم سکندر ہے میرا نام.
سکون محسوس ہوتا ہے اس آواز کو سننے کے بعد. ایک کوالٹیٹیو, آپ کو نمبر نہیں ہے, اب رول نمبر سمجھ کے ہم نے بچوں کو سمجھا ہوا. وہ 13-14, اب ایک بچہ ایکسپوز کریں اس کی اماں بیمار ہے, میں اس کو SWOT انالیسس پڑھا رہا ہوں, ہو سکتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یار پھر اس طرح تو ہوچ پوچ مک جائے گا, کبھی کسی کو مشکل کبھی کسی کو نہیں. یار تھنگس ول سیٹل ڈاؤن. اتنی جو برائی کو جو اتنی کمفرٹ زون دیتے ہو, ذرا اچھائی کو بھی چند دن چلنے کے لیے دو, اس ماڈل کو بھی تھوڑی دیر چلنے کے لیے دو, کہ پہلے اپنے طالب علموں سے رشتہ پہ. نعیم بھائی, میں ایم اے بگ فین آف گریک فلاسفی. مبالغہ ہے, یقیناً مبالغہ, 80% علم مکمل ہو گیا تھا یونان میں. استاد تعارف تھا طالب علم کا, برک اینڈ مارٹر کی بنی ہوئی یونیورسٹی نہیں. کہاں سے پڑھے؟ میں فلاں سے پڑھا ہوں. افلاطون سقراط کا نام لیتا تھا, ارسطو اختلاف رکھتا تھا اپنے افلاطون سے, لیکن نام اس کا لیتا تھا. ہیراکلائٹس, پیرامنیڈیز, ایسے ٹکرائے آپس میں, کائنات ہلتی ہے. یہ نہیں, تعارف بن گئے ایک دوسرے کا. ہمارا تعارف کوئی استاد نہیں, ہمارا تعارف مردہ یونیورسٹی کی بلڈنگز ہیں. یہ دیکھو میں نے وہاں سے حاصل کیا, نوکری دو گے مجھے. اور آپ اپنی پشتون تہذیب میں جائیں, اساتذہ تھا تعارف, اب ہم ایک ادارے کو اپنا تعارف بنا بیٹھے ہیں. ایسے کہاں ہوتا ہے؟ نیٹشے کا وہ وہاں سے پڑھے نئے نہیں, وہ کہتا ہے میں اس آدمی سے متاثر ہوا ہوں. میں رجنیش اوشو نہیں, آج کل میں بڑا انٹرسٹ لے رہا ہوں میں. تو سمن آس کے پیپل ون شوڈ ریڈ. تو سدگرو نے بتایا کہ اوشو نے 4 لوگوں کو منتخب کیا تھا, گردوف اسپینسکی, جدو کرشنا مورتی, اور کتاب میرداد کے رائٹر, بک آف میرداد ہے جن کی. بس اب اوشو کو اب آپ کہیں کہ نہیں وہ فلاں یونیورسٹی سے نکلا تھا. اور تاریخ کے سب بڑے لوگوں کو دیکھ لیں, وہ آپ کو بتائیں گے ہمیں ایک آدمی نے بدلا ہے. اب ہم نے بچے کو برک اینڈ مارٹر کے سپرد کر دی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں آدمی اس کی وہ ذمہ داری نبھائے گا, جس سے اس کا تعلق صرف رول نمبر کا یا پیسے کا. زیادہ تر جو ہوتا ہے. اچھا ایک تو میں یہ بات ڈسکلیمر دے دوں, دس از ناٹ فار دا گڈ اینڈ بیسٹ ٹیچرس. ظاہری بات ہے میں ان کی پرورش ہوں, آپ ہوں شاید, اور کتنے لوگ, بٹ میجورٹی ایسے ہو رہا ہے کہ ہم اسکول کالج یونیورسٹیز میں بالکل بچہ چلا گیا جیسے گارنٹی ہو کے واپس آیا وہ عالم ہے. ابھی تو ذمہ داری شروع ہوئی ہے. 24 گھنٹے میں 4-6 گھنٹے وہاں تھا, 18 آپ کے پاس ہے. اب بتائیں گھر پہ کیا کرنا, گھر پہ کیا اتنی بے تکلفی ہے. کوئی اچھی مووی ساتھ دیکھیں, کوئی گھر پہ کتابیں رکھیں, کوئی کھیلیں کودیں, مزاح کریں. مزاح علم کی انتہا ہوتا ہے, انتہائے علم پر مزاح جاتا ہے. ریشنالٹی کو حیران کر دینا. میں آپ کو لطیفہ سناؤں تو آپ نے ایک دم مورل بات کرو, ہاں 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 ہنس پڑنا. ریشنالٹی سے اوپر ہوتے ہیں مزہ, تو وہ ایسی کوئی بات ہی نہیں. تو ہم نے یونیورسٹیوں کے سپرد علم کیا, اور شاموں میں ہم اسائنمنٹیں بنا رہے ہوتے ہیں. بٹ آپ کو نہیں لگتا the prestigious the university is, the good the professors are, lecturers are, obviously qualified people would love to go to prestigious brand names in the country, right? تو آپ اگر ایک اچھے انسٹیٹیوٹ کا حصہ ہو, آپ نے بڑی محنت کی ہے, بڑی محنت سے آپ نے میٹرک میں نمبر لیے, پھر FSC میں لیے, پھر اچھے نمبروں سے انٹری ٹیسٹ پاس کیا, now you are one of the prestigious university in Pakistan. آپ کو نہیں لگتا کہ in those prestigious universities the teacher would also be prestigious? بالکل, اللہ کرے ہونے چاہیے, لازمی ہوں گے. میرا اس کے برعکس سوال یہ کہ یونیورسٹی سے باہر نکلنے کے بعد میرا سفر علم رکنا نہیں چاہیے. طالب علم اگر میں کہتا ہوں کہ میں جی فل ٹائم ڈے اسکالر ہوں, فلاں ایک لفظ میں نے ایجاد کیا ہوا, تو یہ یونیورسٹی کے باہر پاؤں رکھنے کے بعد تم معطل کر دیتے ہو اپنا طالب علم ہونا. بس یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے. اور اس کے بعد تم کوئی ہنگامی بنیادوں پر کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ یار لائک مین آئی شوڈ اسٹڈی, آئی شوڈ ریڈ. رات کو فصلیں اگنی بند نہیں ہوتی, اگر سائنٹسٹ اس کو آبزرو نہیں کر رہا وہ اگ رہی ہوتی. تو ایسی ہماری زندگیوں کا حال ہے. اور بہت بہت اچھی یونیورسٹی ہیں, بہت بہت اچھے اساتذہ ہیں, میرے خیال سے بہت اچھے اساتذہ ہیں. لیکن اس کے برعکس ہم کسی بھی چیز سے علم کے فاصلے پہ ہوتے ہیں. ریسنٹلی دیر واز اے فلاسفر جوسے اورتیگا ی گیسٹ, کوئی کتاب نہیں ہے ان پہ, انٹرنیٹ پہ آرٹیکلس بھی کم ہیں, سمجھ نہیں آتی. آئی جسٹ وینٹ ٹو یوٹیوب, آئی ہیڈ ریڈ فیو لیکچرز اینڈ ناؤ بک آرڈر کی آ جائے گی, آئی ول بی نوئنگ ہم مور. تو آپ کسی بھی شے سے علم کے فاصلے پہ ہوتے ہیں. کوئی شے صرف تب تک غائب نہیں ہوتی, وہ علم کے فاصلے پر. اگر آپ کو یونیورسٹی نہیں مل رہی, کالج نہیں مل رہا, اور آپ کو اسکول نہیں جا سکتے, تو کیا آپ علم حاصل نہیں کریں گے؟
اگر آپ سیکولر ہیں تب تو آپ کہیں گے لازمی کریں گے، مذہبی ہیں تو 13 آیات ابھی ومیت الحکمہ فقد ہوتی ہے خیرن کثیرہ. تو اور اب علم حاصل کرنا نہیں بھائی، یہ بہت ضمنی اور ایک دم آف بات ہے. علم حاصل کرنا از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ہاؤ رچ آئی ایم. سو ایز وی نو دیٹ پاکستان کی بہت بڑی آبادی افورڈ نہیں کر سکتی، بٹ دے شوڈ نو دے کین نو. نہیں بھائی، ایک یہ بہت عام بات ہے آج، بلکہ اس کو کر لیں. یار اگر میں غریب ہوں تو جاہل ہونا لازمی ہے. اور ایسے مجھے لگ رہا ہے جیسے یہی ہم یہیں سے آج بات شروع کر لیں. یار میں غریب ہوں تو اس سے کیا یار، عالم بھی ہو سکتے ہو. یار میں عالم کیسے بنوں؟ یار تم فیس بک پر پوسٹ تو لائک کر لیتے ہو، تو یوٹیوب سے جا کے کوئی اچھی چیز کیوں نہیں سن لیتے؟ میں ایگزامپل نہیں دینا چاہتا کہ پراکسی لگا کے کیا دیکھ لیتا ہے مزدور. But again, it's the awareness, it's being motivated or inspired by someone to read Sir, I got a question here. Sure. چالاکی وہ کر لیتا ہے. دنیا کا سب سے مشکل کام مجھے 2 لگتے ہیں: جھوٹ بولنا، غیبت کرنا. یار جھوٹ بولنے کے لیے اتنی طاقت چاہیے یار، زمین پھٹنی چاہیے. میں ریئل کو ان ریئل بنانا چاہتا ہوں، وہ تو آپ کر رہے ہیں آسانی سے. نہیں بھائی، یہ سوڈو ہے، اس سے 4 گنا مشکل کام. جھگڑا، نفرت نہیں ہم کرتے دوسروں سے، وہ آسان کام ہے. وہ ہم نے ایسے بنایا ہوا جیسے پانی بہانے جتنی کنوینئنس. اور آپ اسے کہیں یار ذرا یہ چلے میں کیا نام لوں آپ، یار یہ اسٹوری آف فلاسفی ول ڈیوران کی. سر یہ تو فلسفہ، یہ نہیں یار، یہ کو فرشتوں کے لیے لکھا ہے ول ڈیوران نے، یا یہ میری ذمہ داری. احمد جاوید صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہوتے ہیں. وہ ہم پھر یہ بات ریپ ہو جائے گی ایک اچھے انگریڈینٹ میں کہیں نہ کہیں. جب امتوں پہ زوال آتا ہے نا، وہ ذمہ داری کسی ایک آدمی پر کہتے ہیں بھائی اقبال جانے، قائد جانے اور یہ ملک جانے، ہود بوائے جانے اور سائنس جانے، احمد جاوید جانے، مذہبی فکر جانے. یار تمہاری ذمہ داری اتنی ہے بس، انڈیویجولائزڈ اسٹمک. آنکھ کو اچھا لگے پیٹ کو مزہ دے، آنکھ کو اچھا لگے پیٹ کو مزہ دے. یار کچھ اور نہیں کائنات میں. میں آپ نے بڑا پیارا سوال بیچ میں پوچھا تھا پہلے بیٹھے، یار خرم کو زندگی انجوائے کرتے ہو؟ یار لائک اینی تھنگ. امیجن مائی ایکسپیرینس آف لائف از سو یونیک، سو لولی. یار میرے ساتھ پھول گفتگو کرتا ہے، میں درخت کو دیکھتا ہوں لذت دیتا ہے، آسمان مجھے مزے دیتا ہے، پورے چاند پر. میں آئی وانٹ مائی نیکسٹ لو از ایسٹرالوجی آلسو. فرسٹ تھیٹر آف مین کائنڈ. کتنوں نے اسٹارز دیکھ. اسلام آباد میں وہ آپ بلا لیجیے گا ایسٹرالوجر کمیونٹی کو، اسٹرانومی کمیونٹی کو والوں کو، گنتی کی ٹیلیسکوپس ہیں اسلام آباد. اب ایک بات مجھے پتہ ہے، میرے اوپر ایک بہت اچھی کرٹیسزم آتی ہے، یار یہ تو ہر وقت ایسٹرے رہتا ہے، ایک بات ادھر کی ایک ادھر کی. کوئی بات نہیں، دس از دا ڈیزائن آف یونیورس. ابھی باہر جائیں گے، آگے پھول ہے، ادھر 2 لوگ لڑ رہے ہیں، ادھر پیٹرول مہنگا ڈل رہا ہے، وہاں سے ہارن آ گیا، اسکوائرل آگے سے گزر گئی، امی کا فون. دس از ہاؤ لائف از. تو ون ڈے آئی ریئلائزڈ، او یار کارل سیگن سے اگر میری کوئی سنجیدہ محبت ہے تو میں تو کائنات کو ادھر جیتا ہوں. درخت، پھول، کاروبار، گھر، گاڑی، مارکیٹ. اوکے دیٹس اے لاٹ آف اسٹف اپ دیئر. اور نہیں بھائی، میرے مذہبی کمیونٹی کو میری ایک دفعہ منہ سے سلپ بھی ہوا، اور پھر ظاہری بات ہے بات غلط ہے نہیں. مسلمان کے گھر واحد چیز جو ایک تو لازمی ہوگی نا، وہ ہے ٹیلیسکوپ. آپ تھک جائیں گے آیتیں ڈھونڈ. اور اگر آپ غیر مذہبی ہیں پھر تو آبویسلی ستارے نہیں دیکھ. اچھا اب مجھے لگ رہا ہے اب ہماری پوڈ کاسٹ انٹرسٹنگ، اب ہمیں وہ شروع کا سوال سے اب کنیکٹ ہوئے، کیونکہ میں مینجمنٹ سائنس دیکھتا ہوں تو انشاءاللہ اتنے نہیں ویڑا میں اوپر نہ دیکھوں پھر، اور اوپر دیکھوں تو اسی طرح دیکھوں جیسے کہ دکان میں کوئی شاپنگ کر رہا ہوں. یار آئی شوڈ نو. دیر از اے بیوٹیفل نیٹ فلکس ڈاکومنٹری اینشینٹ اپوکلپس، گرام ہینکاک کی. اس کے بعد آئی گاٹ این آئیڈیا، وہ میں بتاتا ہوں. تو اس نے کہا یار اٹ واز دی اولڈسٹ stars were the oldest theatre for the mankind, and the oldest جو مندر ملتے ہیں، عبادت گاہیں ملتی ہیں، ساری اوپر کی طرف دیکھ رہی ہیں. کوشچن مارک. آؤچ. اوکے 12,600 سال پہلے والا آدمی جس کو اپنے کپڑے ڈھانپنے نہیں آتے، جس کو چیتے کا ڈر ہے، ڈائناسور کا ڈر ہے، پانی کا ڈر ہے، ٹھنڈ کا ڈر ہے، آگ نہیں جل رہی، اس نے ستاروں کو کیوں ناپا؟
اور ماڈرن زمانے میں سلوٹ ٹو دا ناسا یا تعریف بنتی ہے ان لوگوں کی, انہوں نے واپس رخ اوپر کروایا. ورنہ کیپٹلسٹ تو فورڈ تو لے بیٹھا تھا. ٹیلر کے اوپر جو افغانی کی کرٹیک ہے پڑھیں, کیا کہنے. وہ تو کہتا ہے بس سیدھا ادھر دیکھو. میں ایک زمانے میں ایک بات کہتا ہوتا تھا کہ کیپٹلزم کو 2 چیزوں سے بڑا ڈر لگتا ہے, ایک شاعری سے, ایک ستاروں سے. یہ اچھا کنزیومر نہیں بننے دیتی. مینجمنٹ سائنس کی 13 تھیوریاں پتہ ہے, اکونومیٹرکس کی ساری میتھس آتا ہے, ستاروں کا علم نہیں, کوئی بات نہیں. اچھا یار باہر دیکھ لے تو نہیں, وہ بھی نہیں دیکھ سکتا. I've been in love, did you write something? No. کیا کرتے ہو یار. اور یہ اسکول کالج یونیورسٹی سے پہلے جو تہذیبیں گزری ہیں, سقراط, افلاطون, ارسطو, یہ تو 3 نام, ہیراکلائٹس, فیثاغورس, ہومر, وہ کہڑی یونیورسٹیاں دے سن. اس وقت میں ایلیٹ دوبارہ پڑھ رہا ہوں. کسی نے مجھے کہا یار اتنی سلو, تم تو بڑی تیز کر. اور میں کہ ایک صفحے پہ 13 خدائیں یونان کے, میں کیسے اگلا صفحہ کروں یار. آئی نیڈ ٹو سی. حیرت ہوتی ہے, اسکول کالج نہیں تھے. جیسے آپ نے فرمایا, جو ہم دونوں پہلے بات کی, تجربہ زندگی تھا یار, تجربہ زندگی تھا عمر کے بعد. جیسے کہ کہا جاتا ہے اندھا بھی تھا عمر. ملٹن. اچھا چلیں ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں. اب مجھے چیزیں یاد, اب آپ کا وہ روب کم ہو رہا ہے نا جو سیلیبریٹی کا ہوتا ہے, اب مجھے باتیں یاد آ رہی ہیں. یہ پیراڈائز لاسٹ 60 بڑھاپے میں لکھی ہے ملٹن نے. اس نے تو نہیں کہا او ہو یار میں تو نا بوڑھا ہو گیا ہوں, اب تو وہاں عبادت گاہوں میں جاؤں گا, دیکھو میں یونیورسٹی, کوئی تھیسس تھوڑی ہے, کوئی معاوضہ تھوڑی ہے. تو پیراڈائز لاسٹ کی تعریف اگر میں کرنا چاہوں تو ابھی شام 4 گھنٹے چاہیے. اس نے تو نہیں پوچھا. اچھا وہ اگر پیراڈائز لاسٹ نہ لکھتا, گوئٹے فاسٹ نہ لکھتا, اقبال بالے جبر, اقبال لائر بن جاتا, قبول تھے آپ؟ اس کو کیا ذمہ داری, ٹھیکہ لیا ہوا تھا کہ وہ جا کے دوسری چیزوں پہ لکھ رہا ہے. یہ سب ہمیں اسٹیفن ہاکنگ کہتا ہے آئی میڈ سائنس پاپولر وین پیپل ور واچنگ پورن, بیکاز وہ آئنسٹائن نے کہا عورت کو, لیٹرز ٹو دا پروفیسر آئنسٹائن کتاب میں, کہ اپنی بیٹی کو سائنسدان بنانا چاہتی ہوں, آسک ہر ٹو ریڈ فکشن. آئنسٹائن نہیں جانتا تھا. تجربہ زندگی بڑا کرو, جواب یہیں چھپا ہوتا ہے. یہ وہی کائنات ہے جو لکریشس نے دیکھی تھی, پہلا نظم جس نے سائنسی لکھی. یہ وہی کائنات ہے جو آپ پر میں دیکھ رہا ہوں. یار ہم تو سائنس, انٹرنیٹ سب ہوتے, کچھ تو کریں. کیوں نہیں کرتے کہ ہم اس ایک لینز کو دیکھ کے اسپیشلائزیشن کے چکر میں کہ اس کا فلاں معاوضہ یار. The main reason is that we have connected the domain that we are working, we are seeking, we are exploring, we are becoming expert in for financial reasons, right? Is it because کہ آج کل ہر بندہ, I'm not talking specifically about Pakistan, but it's a global phenomenon کہ کوئی لوگ چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس کی مونیٹائزیشن پر زیادہ دھیان دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں اگر اپنی زندگی کا اتنا ٹائم اس پرٹیکولر ڈومین میں لگا رہا ہوں, what's the end goal? یا تو صحیح ہے آپ کو بہت ہی مزہ آ رہا ہوتا ہے, صحیح, آپ یو آر لٹرلی انجوائنگ اٹ, بٹ اف یو آر ناٹ سم بڈی ہو از انجوائنگ اٹ اینڈ ہو از جسٹ ڈوئنگ اٹ فار دا سیک آف اکنامک بینیفٹس, تو اس کو جب تک وہ اینڈ پروڈکٹ فائنینسز پیسہ کی شکل میں نظر نہیں آتا, ہی از ناٹ موٹیویٹیڈ, ہی از ناٹ انسپائرڈ اینی مور اباؤٹ دیٹ. ٹرو, آپ درست کہہ رہے ہیں. کوئی بھی چیز سیکھنے لگو تو پوچھتے ہیں کہ اس کے سیکھنے کے بعد میرا منڈی میں معاوضہ بڑھے گا. اور آئی لو جم کیری, دا وے ہی ہیز بین ٹرانسفارمڈ ریسنٹلی. بڑی پیاری بات اس نے کہ آئی وانٹ ایوری ون ٹو گیٹ رچ اینڈ آئی وانٹ ایوری ون ٹو گیٹ فیمس اینڈ آئی وانٹ ایوری ون ٹو ہیو ایز بیوٹیفل گرل فرینڈ ایز آئی ہیو, سو دے شوڈ نو دس از ناٹ دی آنسر. اچھی بات یہ ہے کہ وہ بلندی پر جو بندہ چلا جاتا ہے نا, وہ کہتا ہے مت آنا ادھر, بھاگو واپس. امیر ہوئے فلنتھراپی کر دی, شروع میں کر لیتے یار, پہلے اتنی ڈسٹورشن مارکیٹ میں رکھو ہی نا کہ لوگ غریب ہوں. تیمور رحمان کو کنونس کر لو, ڈاکٹر کو, کہ نہیں یار سب امیر ہو سکتے ہیں, نہیں اس نظام میں تو نہیں ہو سکتے, فلاں نہیں آ سکتی. تو بس میں اب کیا بتاؤں آپ کو. کل مجھے کسی نے پوچھا افسانہ کیا ہوتا ہے, میں نے کہا حقیقت سے زیادہ حقیقی. وہ حقیقت تو بہت بری ہے بھائی, تو افسانوں میں بیٹھنا پڑے گا. لوگ مر رہے ہیں, گاڑیاں الٹ رہی ہیں, ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, غربت بڑھ رہی ہے, بچے اسٹنٹڈ ہیں, اینڈ آئی ڈونٹ کیئر.
مجھے لگ رہا ہے میں علم حاصل کروں گا, صبح علم حاصل کرو, چلو صبح ایک مضمون پڑھتے ہو یونیورسٹی میں, تاکہ اچھا کوئی کرٹیسزم کرے گا نا کمنٹ میں کہوں گا اس منٹ پہ جا کے سنو. تم ایک مضمون پڑھتے ہو, شام کو اچھا بیٹھو, والدین کی خدمت کرو, محبت کرو, کوئی ایک پیشن ڈھونڈو, اور میرے استاد کی پیاری بات, عقل مند نہیں ہو کوئی بات نہیں, امیر نہیں ہو کوئی بات نہیں, طاقتور نہیں ہو کوئی بات نہیں, اچھے کیوں نہیں ہو. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں, کیوریس کیوں نہیں ہو. واٹ اسٹاپس یو فرام بینگ کیوریس اینڈ ہاؤ ٹو بیکم اے کیوریس پرسن اینی ویز. اب میرا جواب, کیونکہ آپ کی پوڈ کاسٹ میں, اینڈ آئی فیل لائک آئی ڈونٹ نو, بعد میں اگر آپ چاہیں تو کٹ بھی, آئی فیل لائک وی نو ایچ ادر فرام years and years, and we're having another conversation, and I actually feel that. یار میں ہمیشہ یہ جواب دیتا رہوں گا. علامہ اقبال کہتے ہیں, سوال کا آپ نے پوچھا کیوریس کیا, علامہ اقبال کہتے ہیں کائنات میں 3 سوال ہیں. ریکنسٹرکشن کے مشہور لیکچرز کی پہلی لائن, کائنات میں 3 سوال ہیں. کائنات کیا ہے, میں کون ہوں, میرا اور کائنات کا باہمی رشتہ کیسا ہے. اس سوال کو 3-4 مضامین حل کرتے ہیں, لیکن مجھے ایسے احساس ہوتا ہے کہ مذہبی آدمی کی جو بےتابی اور پیاس ہے وہ سائنسی ذہن سے زیادہ ہے. Because you believe that the thing which exists out there is also symbol of my love. یہ مادہ شے تو ہے, فزکس نے پڑھا, لیکن اب اس میں میرے محبوب کا ٹچ بھی ہے. تو اس کی کیوریوسٹی 2 ٹیئر ہے, 2 گنا ہے, 2 لیئرز میں. پہلا فزسسٹ میں بتائیں what is atom, and it's made by my love, the one I claim, my God, جس کو میں مسلمان ہوتے دعویٰ کرتا ہوں ماں باپ سے زیادہ عزیز ہے, تو اس سے محبت کا رشتہ ہو. ماں دے لئی یار, امی ابھی فون کریں, آپ پرواہ کرو کہ خرم بیٹھے, but you don't take it. How can you be curious if you're not a religious person? کہ آپ درخت دیکھتے ہو, پھر اس کی چھاؤں دیکھتے ہو, کہتے ہو یار یہ یہاں میرے محبوب کی نشانی کے طور پہ موجود ہے. اور اگر کسی ہمارے کو شوق ہو اس پہ پڑھنے کا, اسپینسکی کو پڑھیں, A New Model of the Universe, از اے رشین اوکلٹ رائٹر. اس نے بھی ایگری کیا کہ مذہبی آدمی کی فکر 2 گنا ہوتی ہے. تہذیب میں جا کے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. ویسے موسیٰ stood against the Pharaoh, دب تو سب رہے تھے. اب آپ بس کیا ہے, جیزس stood up. تو مذہبی آدمی 2 گنا بے چین رہتا ہے. پہلی چیز, اس کائنات کو سائنس سے پڑھنا ہے, انبائسڈ پڑھنا ہے, بغیر مذہبی فکر کے, بالکل. اب ہو گیا اس کا مٹیریل انالیسس. ناؤ کمز دا پوئٹک انالیسس. یہ میرے محبوب کی نشان. یار پچھلے دنوں نا میرا بچپن کا ٹوائے میں نے بہت ٹوٹ گیا, پھینکنا تھا, پھینکا نہیں کیا یار, نہیں بھائی, this سال it made me happy when I was little. Same goes for something from your kids. کہ میری بیٹی نے وہ بچوں کے اسٹیکرز نہیں ہوتے, وہ میری گاڑی کے شیشے پہ ویسے ہی لگا ہے, میرا اتارنے کو دل ہی نہیں کر رہا. اب کہہ لیں وہ میری بیٹی, جس کے بارے میں خلیل جبران کہا, میرا اور اس کا رشتہ اللہ نے طے کیا, میں نے ڈیزائن سے تھوڑی مانگی تھی. True. It came out of nothingness. She came. اچھا, اور یہ اتنی بڑی کائنات یہ اس کا نہیں ہے. بڑی پیاری بات وہ کہتے ہیں, کعبے دے ولوئی ہو جاندے جنہوں یار نہیں ویکھی آکھی, جن کو ادھر نظر نہیں آتا پھر ان کو ادھر تک جانا پڑتا. بٹ دین آپ کون سے ریلیجیس بندے کی بات کر رہے ہو؟ فرسٹ آف آل ایک ریلیجیس بندے جو یہ تھاٹ رکھتا ہے کریوسٹی کی اور اتنی محبت رکھتا ہے, فلاسافیکل, پھر سارا کچھ, بٹ کون سا ریلیجیس بندہ؟ ہم ریلیجیس بندے؟ ارے نہیں, جذباتی بندے ہیں. ارے نہیں, ہماری پہلے الہاد ہوتا تھا میں خدا کو نہیں مانتا, اب آج کل ہے یار میں تمہاری وجہ سے نہیں مان سک رہا, دل تو میرا بہت کا, میں تمہارے جیسا, تمہاری حرکتیں ایسی ہیں, تمہیں جس طرح غصہ آتا ہے یار, نعوذ باللہ. اب مجھے کیونکہ بہت اہم سوال آپ نے پوچھا, مذہبی آدمی وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی ایسے پاک ہو جیسے اسے 100 لوگ دیکھ رہے ہیں, ورنہ سوشل ڈسکورس ہے. میں بیٹھ کے 1000 عربی پڑھ لوں گا اور مجھے الحمدللہ عبور ہے. مذہبی آدمی کی تنہائی پاک ہوتی ہے,
اس کے اوپر پھر وہ پبلک میں آ کے اپنا ہو کہتا ہے. آپ بس سمجھ جائیں, میں اس کا مکمل جواب ہوگا. ورنہ سب وہ کیا کہیں گے ہم اسے, وہ میک اپ آف ریلیجن ہے. دیکھو میری داڑھی ہے اور ماما ہے فلان. بتاؤ, میرے جاوید صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہوتے ہیں, محبوب تو بس میرا وہی ہے جو مجھے اکیلے میں یاد آتا ہے. اکیلے میں جانتا ہوں لوگوں کو کیا یاد آتا ہے. وہ ویب سائٹس ہمیں پتہ ہیں, وہ ونڈوز ہمیں پتہ ہیں. جب تنہائی میں صرف وہ یاد آئے گا, اب میں اس کا عاشق ہوں. واہ بس. بٹ کیسے اس کو یاد کریں گے؟ مطلب کہ کوئی تو ہوگا, کسی کو تو پڑھو گے, کسی سے تو انسپائر ہو گے. کس طرح مطلب آپ کو پتہ لگے گا؟ اگر آپ ٹریڈیشنل مذہب کی بات کر رہے ہو جو کہ آپ کو ممبر سے سکھایا جاتا ہے, جو کہ آپ کو مولوی صاحب سے سکھایا جاتا ہے, دین آپ اس مقام تک پہنچ جاؤ گے کہ آپ کی جو تنہائی ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا, لازمی کوئی دیکھ رہا ہے. آپ اپنی بیٹی کے لیے اگر ابھی میری جو بھتیجی ہے وہ بھاگی اندر آ اور کہ بابا نصیحت کریں, تو آپ نصیحتیں شروع کر دیں گے اسے کرنا, سچ بولنا, یہ کرنا, وہ کرنا. یہ سب بے معنی ہیں جب تک آپ وہ کر کے نہیں دکھائیں گے. تو ہم نے جتنا بھی مذہب ہے نا وہ سنا ہے کہ ان کی تنہائیاں نیک ہوتی تھیں, ان کے آنسو آتے تھے. ہم نے صرف سنا ہے, اور ہم نے ایڈوائزز کو, یا جیسے کیا کہیں گے کہ ان نصیحتوں کو لاٹھی کی طرح لوگوں پہ مارا ہے. نماز پڑھو, سچ بولو. تو ہم ریلیجن ایکسپریس نہیں کر سکے. تو یہ ہمارا سب سے بڑا قصور ہے کہ ہمارے پاس بس مذہب کا خیال ہے, ایک آئیڈیا کے طور پہ ہمارے ذہن میں, اس کی مینیفیسٹیشن نہیں ہے. اور اس کی مینیفیسٹیشن کے لیے نا ایک یہ جو کرائٹیریا, کیونکہ آپ نے مجھے ایز اے ہیومن اجازت دی ہے کہ میں اپنا کرائٹیریا دوں, تو وہ ہے کہ تنہائی بتاؤ کیسی ہے, اس پر فیصلہ ہو جائے گا. ورنہ اس دور میں کس کو نہیں آتا. آپ ایسے کمپیوٹر کھول لیں, آگے کوئی بہت بڑے عالم ہو, آپ بھی گوگل کرتے جائیں. چیٹ جی پی ٹی سے آپ کبھی ریلیجس, میں نے تو اس پہ وہ 3 ویڈیوز بنائیں, وہ پورا ایکسپیریمنٹ, تو اس کا مذہبی علم میرے سے زیادہ تھا. تو اس کو آپ مذہب کہتے ہو؟ چیزوں کو حافظے میں محفوظ کر لینا, عربی کی عبارتوں کو ذہن میں کندہ کر لینا, اس کو مذہب کہتے ہو؟ یا مذہب اتنا ہے کہ بس تم اگر صرف یہ جان لو کہ خدا ایک ہے اور سب لوگ اس کی نشانی ہے. اب غصہ تر کر کے دکھاؤ مانو, سب تو نشانی ہے اس کی. دین دیر از دس ٹاک کہ یار مذہب ہر بندے کی ایک پرسنل چیز ہے, انڈیویجول چیز ہے, وہ اس کی مرضی ہے, وہ تنہائی میں کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس پہ بات کرنے کا. بالکل آپ نے درست فرمایا. مذہب اگر یہ تو تھوڑا سا وہ ڈسٹارٹڈ سا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تنہائی میں جو مرضی کریں, پھر کیا ضرورت ہے مذہب کا بھار اٹھانے کی. خدا ڈیمانڈ کرتا, مذہب ڈیمانڈ کرتا ہے میری تنہائی صاف ہو. بری تنہائی سے اچھی معاشرت قائم نہیں ہو سکتی. میں بار بار لفظ مذہب, آپ پوچھتے ہیں گلوب ایک یونیورسل فنومنا, میں سیدھا اسے تنہائی میں لا رہا ہوں کیونکہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ہو کیا رہا ہے معاشرے میں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو ہم بری تنہائی سے اچھی معاشرت پیدا کرنے جا رہے ہیں کہ تنہائی میں جو مرضی کروں, صبح آؤں گا سفید کرتا شلوار اور تھوڑا ہاں بھائی ہر بات پہ غیر ضروری حدوں تک جا کے ماشاءاللہ انشاءاللہ بولوں گا. اس طرح مذہب مینیفیسٹ نہیں ہوتے. اس طرح ریلیجیوسٹی ایک خاص طرح کی آتی ہے. مذہب ایک اسپرٹ ہے, ایک کیوریس اسپرٹ ہے, اقبال نے کہا تھا, جو کسی سائنسدان سے زیادہ انسان کو بے چین رکھتی ہے کہ وہ مادے کو بھی حل کرے اور کائنات کے باقی رازوں سے بھی پردوں سے راز اٹھائے. واٹ ڈو یو سے کہ مذہب کو کس طرح پڑھنا چاہیے؟ جسٹ لائک کسی کی صحبت میں رہتے ہوئے, کسی استاد کے, یا یو کین واٹس یور انڈرسٹینڈنگ, اور آپ نے کس طرح اتنا ڈیپلی مذہب کو جا کر پڑھا, صحیح ہے, دیٹ یو ہیو ویری ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف اٹ, رائٹ؟ کسی استاد کی صحبت میں, مینٹور کی, مولانا صاحب کی, درس و تدریس کی, درج خود پڑھے. واہ, میں نے زندگی میں ایک ایسا آدمی دیکھا تھا جس کے بعد مجھے برائی بری لگی اور اچھائی اچھی لگی. اس سے پہلے میں دونوں کے بارے میں جانتا تھا, ان کو ملنے کے بعد مجھے برائی بری لگنے لگی. یار گناہ بری چیز. کیا کہا انہوں نے ایسا؟ کچھ بھی نہ کہا. انہوں نے مجھے بتایا کہ اچھا بننے کے لیے بغیر تعلیم کے بھی تم ولی بن سکتے ہو. اچھا, اس وقت معاشرے کو اچھے لوگوں کی ضرورت ہے. علماء تو کتنے ہیں,
گوگل کے دور میں اب کیا میں کسی سے بحث کروں نا, اگلا کھول لے گا گوگل, یا اب تو اب وہ چپ لگ جائے گی ادھر لڑکے کو تو کہے گا ہاں جی خرم صاحب سنائیں اقبال, تو 300 شعر سنا دے گا, ہی از کنٹینیوسلی اٹیچ ٹو انٹرنیٹ فار ایگزامپل. تو اچھا بننا بہت بڑا کام ہے, وہ میں بھی اسٹرگل کرتا ہوں, ظاہری بات ہے, میں ایسے اپنے اوپر دعویٰ کروں. پھر مجھے پتہ چلا کہ اچھا بننا بہت بہت بڑا. افلاطون یونان میں بہت گہری بات کیا گیا تھا کہ علم خیر ہے, علم وہی ہے جو بس خیر پیدا کرتا, مذہب وہ جو خیر پیدا کرتا. تو میں نے ایک ایسے انسان کو دیکھا تھا جس نے مجھے مذہب قابل اعتبار بنا دیا. اب وہ آج کل انسان نہیں مل رہا جس کے بعد ہم مذہب کے اوپر اور اعتماد کر سکیں. کیا بات ہے, نہ ان کی دنیا, مطلب کہ دنیا چھوڑ دو بھائی, دنیا دیباچہ ہے آخرت کا. دنیا سے اللہ کے شکر کے اسباب پیدا ہوتے ہیں, آخرت سے تو نہیں ہوتے. یا اللہ تیرا شکر, تو نے مال دیا, دولت دی, عزت دی, تو وہ دنیا کو حل کرتا ہے, بازیچہ اطفال کرتا ہے دنیا کو غالب کی طرح. اور پھر آخرت سے مراد ذرا اس کو بہتر کر کے غیب بھی کہیں, ایبسنس, what's out there, what's abyss. اور ایک سنجیدہ آدمی کی طرح جان پال سارتر, فرانز کافکا اور البرٹ کموس سے کی طرح سنجیدہ ہوتے ہوئے ایک سوال پہ کہ وائی ڈو آئی ایگزسٹ اینڈ ویئر ول آئی گو. یہ سب سے عام سوال تھے مذہب کے, وہ ہم نے معطل کر رکھے ہیں. تو وہ ایک سنجیدگی ڈیمانڈ کرتا ہے مذہب. اور میں عموماً لوگوں کو کہتا ہوں, جیسے جو بھائی ابھی ہماری ویڈیو ایڈٹ کریں گے, کتنے بڑا چیز ہے, لیکن ذرا سا کوئی ریلیجیس کویسچن آئے گا, کسی آدمی کے پاس جائیں گے, یار دنیاوی معاملات میں بھی ہم اتنے ہی بھولے ہیں. جب نعیم بھائی ایز اے باس کہتے ہوں گے یار امپرووائز, لرن اٹ فرام دا انٹرنیٹ, جسٹ گو ٹو دی یوٹیوب, تو باقی معاملات میں بھی ہم اتنے بول رہے ہیں جتنے مذہب کے بارے. ہمت کرو, اٹھو, سیکھو, لرن. ہر وقت دوسروں کے جا کے اس پہ جا کے کھٹکھٹاتے. استاد صبح اسائنمنٹ دیتا ہے, شام یوٹیوب سے اور کوئل بورڈ سے اور چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ پو. اتنا ہمت ہے, مذہب کے لیے بھی پکڑو. وٹ از دا روٹ کاز کہ ہماری پرٹیکولر سوسائٹی میں مطالعہ کا جو رجحان ہے وہ کم ہے یا ہو رہا ہے مزید دن میں. واٹس دا ون روٹ کاز آف دیٹ؟ جلدی سے مزہ دے دیں, جلدی سے بات سمجھا دیں. کیوں جلدی چاہیے سب کچھ؟ ہم سرفیس پر زندہ ہیں. ہمیں وارن کیا تھا لکھاریوں نے, پانی کا بلبلا مت بننا. ہم نے کہا نہیں, ہم نے بننا ہے. گہرائی میں اترنے کا کہیں لوگ بازو چھڑا لیتے ہیں, ارے کیا بندہ بلا لیے, مشکل باتیں کرتے, اتنا مزہ آ رہا تھا, سطح پہ زندہ تھے, سگریٹ پی رہے تھے, کیا خرم کو بلا لیا ایسی جیسے جگہ رہے. اب ایک آدمی جب گہرائی کا ذوق ہی نہیں رکھتا, تو میرے استاد فرماتے ہیں منظر تو میں لے آؤں گا, آنکھیں تو کھولو. مسٹر بک پہ کبھی رش لگا نہیں میں نے دیکھا, آج تک نہیں رہی. میں کھڑا ہی نہیں ہونا پڑا, خالی پڑی. اب آدھی بک بھی گئی ہے اوپر سے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھائی جلدی سے مزہ دے دو, جلدی سے بات سمجھا دو. تو پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. لیو ٹالسٹائے, وار اینڈ پیس, دس فیٹ, دوستویسکی, برادرز کارمازوف از دس فیٹ. پڑھو نا ذرا, آؤ بتاؤ سنجیدہ کتنے. میں نے ایک بندے کو کہا تھا یاد رکھنا, ہر بڑا کام مشکل مانگتا ہے, ہر محبت میں پہلے دل ٹوٹتے ہیں. دیکھنے کے لیے سنجیدہ کتنا ٹاسک میں. اب ہمیں کیا عادت ہے, لیٹے ہوئے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسے ہم قرآن کو سیکھ لیں, ایسے ٹک ٹاک کرتے, پھر اس طرف سائڈ لے لی, ادھر سے سیکھ لیا. اٹھو بیٹھو چلو, جلدی سے بتا دیں. ٹیڈ ٹاک کر دیں. آئنسٹائن نے ٹیڈ ٹاکس ویسے میرا خیال ہے نہیں دی تھی, 7 لیکچرز تھے, اقبال کے 7 لیکچر, تفصیل علم مانگتا. تو بس ہمیں بس ایک کوئی جلدی کی عادت ہے. آئی ڈونٹ نو ہمیں کس چیز کی جلدی ہے. اچھا جلدی تو ہم تب کریں کہ ہم نے آگے جا کے کوئی دوسرا بڑا کام کرنا, کہ آپ کو کوئی نئی ایک اچھی, یا جیسے بہت اچھے فزسسٹ ہوں گے, خرم یار آئی ایم دیر آلریڈی آن دا فزکس سائڈ, یو ٹیل می دا مین, جو سمجھ آتی ہے. تمہیں جلدی کس چیز کی ہے؟ ہم روڈ پر اتنی جلدی میں ہوتے ہیں, کیا کرنا ہے ہم نے جا کے؟ نہیں بھائی, کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں, ہم کوئی ویکسین بناتے ہیں, ناسا ہم نے اگلے بھیجنے ہیں, ہم بڑی موویز بناتے ہیں, کچھ بھی تو نہیں ہم کرتے. آپ اسٹیشنری کی دکان پر جا کے دیکھیے گا بیٹی کے لیے, کوئی ایک اسٹیشنری کی آئٹم بھی اب میرے ملک میں نہیں بنتی. تو کوئی کام ہمیں آئے نہیں. تو کتاب دوستی تو بہت سنجیدہ لوگوں کا نا, جو علم کے بارے میں سنجیدہ ہوتے ہیں, جو کئی ورق پلٹ سکتے ہیں, جو بار بار ان میں سے جا سکتے ہیں.
میں تو کہنا نہیں چاہیے لیکن میں تو کنڈل کے بھی خلاف ہوں. مے بی ایم بٹ کلاسیکل. کنڈل مجبوراً آنکھوں تک آتا ہے, کتاب آپ سے زور مانگتی ہے. کنڈل جو آپ بات کریں ای ریڈر کی, رائٹ, جو ڈیجیٹلی بکس اویلیبل پھر ای ریڈنگ میں مطلب کہ آئی ایم سوری فار بینگ ٹو کلاسک, مگر جیسے ای ریڈر جو ہے وہ ہر کتاب کی شناخت ضم کر لیتا ہے. کتاب کی کہلاتا ہے شناخت بھی ہے نا, موٹی کتنی ہے, تھک کتنی ہے, رنگ کیسا ہے, ہر چیز کی ہوتی ہے. پھر وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے, اس کا ایک بھار ہوتا ہے جو آپ کو یاد رہ جاتا ہے. تو میری زندگی کا سب سے مشکل کام داستویسکی کو پڑھنا ہے, سارتر کی بینگ اے نتھنگنیس. میں رو پڑا تھا بینگ اے نتھنگنیس پڑھتے, میں آج کنفیس کر سکتا ہوں. بنتا ہوں کہ میں عاشق اللہ اور فلانا, اور سارتر مجھے سمجھ نہیں لگنے دے رہا لکھ کیا رہا ہے. اللہ میرے اوپر رحم فرما, میرے علم میں اضافہ فرما, میں اس بڑے قداور آدمی کو پڑھ سکوں. وہ کتنا میرے بارے میں سنجیدہ ہے کہ اس تہذیب میں بیٹھ کے مجھے کہہ رہا ہے کہ خرم ایگزسٹینشیل کرائسس آئے گا, اس سے پہلے جاگ جانا. میں اس آدمی کو پڑھے بغیر چلا جاؤں؟ میں محبت کرتا ہوں رومی کو چکھے بغیر چلا جاؤں؟ میں کسی کے لیے جھوم جاتا ہوں اور بلے شاہ کو میوزیکالوجی سے آگے کبھی کتاب میں نہیں پڑھا, وہ اس کی کتاب بھی ہے. کتنا غیر سنجیدہ ہوں میں ان لوگوں سے. تو اس کی سب سے بڑی مثال جیسے آپ نے فرمایا ہم کتابوں سے کیوں دور ہیں, تو وہ ہم ضمنی بات بھی کر ہی لینا کہ اگر آپ نہیں اوریجنل ٹیکسٹ پڑھو گے, اپنی بڑی کتابیں نہیں پڑھو گے, مغرب کی, مشرق کی, چینی, جاپنیز تہذیب کی, تو پھر یہی ہوگا کہ تم الف شفق سے رومی پڑھ رہے ہوگے. اور ویسے نیچے لوگ حیران ہو جائیں گے, یار اس نے کیا کہہ دیا. میں نے ایک سوال پوچھا تھا, یار الف شفق بیسٹ سیلر, جی. میں نے کہا رومی بیسٹ سیلر ہوا؟ تو لوکل زبان میں ہے. تم سنجیدہ نہیں ہو, تمہیں فیشن چاہیے تھا, اللہ نے دے دیا. وہ 2-4 اسٹیٹس چاہیے تھے, وہ بھی مل گئے. ہلکی سی وہ ٹرانسفارم بھی ہو گئے. رومی پڑھا, وہ تو مجھے گھر کا پڑھتا ہے. اقبال نے جتنا رومی پر لکھا ہے وہ گھر کا. جاوید نامہ میں تھوڑا سا انسپائرڈ تھے نا اقبال اس سے, دانتے سے, ڈیوائن کامیڈی. تو اقبال اس نے محبوبہ کا ہاتھ پکڑا تھا ٹرانسینڈ کرنے کے, اقبال نے رومی کا ہاتھ پکڑا بلندی پر جانے کے لیے اور کہا کہ یہاں دل نہیں لگتا. تو اب ہم رومی کو پڑھنے, ہم بانجھ ہو چکے, ہم رومی کو نہیں پڑھ سکتے, وہ محنت مانگتا. ہم فرید الدین عطار کو نہیں پڑھتے. کانفرنس آف دا برڈز اب وہاں سے ٹرانسلیٹ ہو کے انگلش میں آتی ہے, اردو میں لوگ پڑھتے نہیں. تو ہم سب نے پھر 40 رولز آف لو پڑھے, اور کسی نے, اگین گوز فار 98% آف دا پیپل, کسی نے نہیں کہا ہوگا یار اس کی شاعری کون تھا رومی, ذرا دیکھیں کہ اس کے کیا شعر. ختم ہے رومی. رومی آپ پڑھ لیں, آپ فل اسٹاپ آف پوئٹک میگنیفیسنس اور ایکسٹسی. میں کیا بیان کروں آپ کو. Is it like easy to understand, easy to absorb, digest, yeah, it takes a lot of time to read Rumi. آپ سوچتے ہیں مجھے ڈپریشن کیوں نہیں ہوتا رومی پڑھنے کے بعد, اتنا زندہ کر دیتا. ان کا ایک شعر ہے, مجھے وہ فارسی ہیں, رومی کا نہ ہو تو بھائی معاف کر دیں. ماں کے ذمہ نہیں, اس میں وہ رومی فرماتے ہیں کہ میرا وہ محبوب جو میری دونوں آنکھوں میں سما گیا ہے, اس کی اردو ٹرانسلیشن جی ہے, مجھے فارسی نہیں آتی معذرت. میرا محبوب جو میری دونوں آنکھوں میں سما گیا ہے, وہ جو مجھ سے زیادہ میں ہے. صاحب اولاد کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک آتا ہے جو مجھ سے زیادہ میں ہوں. یار بندہ ہی نہیں دیکھا جو مجھ سے زیادہ میں ہو. رومی نے آپ کے سیلف کو ملٹی پلائی کر دیا. اب سب چھپا ہوا. تو میں خسرو کا, میں وہ ایک شعر ہے, وہ تو میں نے کئی دن نہیں بھائی پڑھا تھا. دیکھیں سوال کہاں سے شروع ہوا, ٹھیک لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں مجھ پہ. وہ خسرو کا بہت پیارا ایک شعر ہے, اس میں خسرو فرماتے ہیں کہ آنکھ تو ہاں آدمی دیدس باقی پوست است. یار اتنا پیارا وہ خسرو کے, انسان تو بس آنکھ ہے اور باقی تو یہ گوشت لگا ہوتا ہے. اور دید باشد کے دیدے دوست است, اور آنکھ تو وہ ہے جو یار کے علاوہ پھر کسی کو نہیں دیکھتی.
ہزاروں میں آپ کی نگاہ اس پہ ہوتی ہے یار بیٹی گر نہ جائے ایسے, لوگوں کے لیے نعیم سکندر ایک سیلیبریٹی ہے وہ ادھر لگا ہوا سے لب کو گوز بمپ آتے ہیں, یہ کون لوگ تھے. یا جب خسرو نے کہا کہ اب خیر بہت مشہور ہوا وہ مصرع کہ من تو شدم تو من شدی, میں تو بن گیا تو میں بن گیا, من تن شدم تو جاں شدی, میں جسم تھا تو میری جاں تھا, تا کس نہ گویت بعد ازیں من دیگرم تو دیگری, تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے محبوب وہ تھا اور میں وہ تھا. بچہ پیدا ہوتے واپس جاتا ہے ماں میں, سائیکالوجی کہتی ہے وہ کہتی ہے یہ میرا ہی ہے, جو ماما کا ہوا ہے میرا ہے. بابا وہ کیوں آپ کو نوچ رہا تھا, میں ہی تو ہوں. اب آپ اس مصرے کو دوبارہ دہرائیں نا, تا کس نہ گویت بات ازیں, کوئی یہ نہ کہے ہمارے محبت میں کہ محبوب وہ تھا اور میں وہ تھا. کیا بات ہے. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے یار ہم تو بس گزر ہی رہے ہیں, جیا تو کچھ اور لوگوں نے نا. خسرو, عطار, رومی, مغرب میں ایک سے ایک بڑھ کے ایسا شاعر پیدا ہوا. اب یہ سب ایکسپیرینسز آف لائف سننے کے بعد جب ہم باہر جاتے ہیں اور پھر وہ تیز تیز چلتی ہوئی کارخانوں کو دیکھتے ہیں, برقی کمکموں کو دیکھتے ہیں جن کو 80% آبادی نہیں خرید سکتی. اکنامکلی کتنا اچھا ہوا فلاں برانڈ ہوا یار, اس کی ڈیپریویشن کا بھی کبھی نکالیں کہ ڈسپیئر کتنا پیدا کرے گا وہ لوگ جو نہیں جا سکیں گے اندر. میں اپنی امی کی ایک بات آپ کو سنانا چاہوں گا, وہ علم ہے, وہ فکر علم ہے, ورنہ پوری کائنات ویسی تھی نا اس زمانے میں. اقبال اکیلا تو نہیں سلیوری میں تھا, کالونائز تھا, باقی بھی تو سارے سن سیالکوٹ دے منڈے کلا فلسفہ پڑھتا سی, یا جی سی لاہور اقبال کلا رول ہوئے سارے بھی تھے, ایک کے پاس سنجیدہ فکر تھی. Once I was at a market and my mother was with me, and as I told you, a hardcore Barki Pathan. So she said کہ when I came back she was crying. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی کثرت کے لوگ تو ان دکانوں میں کبھی جائیں گے نہیں, کثرت سے لوگ تو ان میں جائیں گے نہیں. And it's true. ایڈ اس کا ضرور آئے گا میری وال پہ. یار عجب کائنات ہے, ونڈو شاپنگ کراتا ہے پورا, جیب میں پرس بھی نہیں, اور اس کی وجہ سے بھی ایک عجب سی ڈسٹارٹیڈ ریئلٹی طے ہو جاتی ہے. پھر اس کے لیے ہم ایسا علم حاصل کرتے ہیں, فلاں گاڑی لینی, فلاں لینا, and in the end it's nowhere. اور جو لوگ اللہ نے جن کو دیا ہوتا ہے اور جن کو پیسہ مل رہا ہو اور ساتھ میں دل میں بھی وسعت آ رہی ہے, تو وہ ملتے ہی کہتے ہیں کہ یار جرنی کی یہ کسی اور وجہ سے ہم یہاں آئے, ہم کلاس روم میں کسی اور وجہ سے جاتے ہیں. بہت سنجیدہ جگہ ہوتی ہے. I feel like telling, میں اپنی کلاس میں جب بھی جاتا ہوں تو I do a prayer کہ یا اللہ وہ ذہن کھلے ہیں میرے آگے, جھوٹ پڑھا دو, سچ پڑھا دو, یا اللہ کوئی بڑی بات پڑھاؤں جس کے بعد بےتاب ہو جائیں. یا اللہ میں عالم نہ بھی ہوں, جھوٹا تبریز ہی ہوں, یہ رومی بن جائے, میں بے شک تباہ ہو جاؤں. تبریز مشہور نہیں ہو, تبریز کی تو نہیں ہے مثنوی, وہ اس کو رومی بنا گیا, وہ بھی نہیں ہوتا. تو بس ایک سفر ہے, چلتا جا رہا ہے. بٹ آپ کو کیا لگتا ہے, از دیر اینی وے ٹو لائک ڈیلے دس انسٹنٹ گریٹیفیکیشن تھنگ؟ ہم لوگ اس کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. وی وانٹ ایوری تھنگ کوئک, وی آر امپیشنٹ. از دیر اینی وے ٹو لائک ڈیلے دس ہول لائک انسٹنٹ گریٹیفیکیشن فینومینان؟ ابھی تو فوری طور پہ بالکل بھی نہیں لگ رہا. لوگ کسی بھی نصیحت لمبی ہو اس سے تنگ آ جاتے ہیں, لمبی کہانی کو دے ڈونٹ ریڈ اے بک, اور اسی 2 اصولوں پہ زندہ ہیں, بھائی جلدی سے سمجھاؤ, جلدی سے مزہ دو, پھر میں نے آگے نکلنا ہے. اور میں نے ابھی جب اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا تو میں نے اسے لکھا تھا یہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جو ہے نا اٹس اے ماڈرن ہپنوسس ہے. یہ کہ میں نے دیکھا بابر اعظم نے چوکا مارا, نیچے ایک ریلیجیس ورس آ گیا, اس کے بعد ایک ڈانس ویڈیو آ گئی. What am I doing to my brain? What am I doing to my brain? تو معیاری گناہ بھی نہیں ہے یہ, تو گناہ کا بھی ایک معیار ہوتا ہے. میں یہ تو ایک عجیب سا, میں کیا کر رہا ہوں میں اپنے ساتھ. اور اسی کا جب میں کلیم مانگتا ہوں سوسائٹل اسٹڈی کے لیے مختلف مضامین پڑھنے کا, تو لوگ میرے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹک ٹاک پر اسی کا گھٹیا پن پہ وہ قابل قبول ہے,
اس پہ تو کوئی پابندی نہیں لگتی. جب میں کہتا ہوں کہ اس کو آؤ کسی بڑے کام کے لیے علوم میں پڑھیں تاکہ کائنات کا کینوس کے جتنے رنگ ہیں زیادہ سے زیادہ تو کروں, مجھے اس بات چیزیں مجھ سے باتیں کریں. وہاں پہ وہ یار خرم یہ کیسے ہوگا, یہ کیا یار ہے, ایسے آئیڈلس سی باتیں کرتا ہے, بچے بچاؤ. ٹک ٹاک پر وہی ہو رہا ہے. ایک کرکٹ کی ویڈیو, کار ایکسیڈنٹ کے بعد بیٹا باپ سے گلے مل رہا ہے, نیچے وہ ورس چل رہا ہے. واٹ آر یو ڈوئنگ؟ سو آپ کو لگتا ہے کوئی امیجیٹ اس کا سلوشن نہیں ہے؟ اچھا میں سچ بات بتاؤں آپ کو, بڑی انٹرسٹنگ, مجھے بچے سوال جب بھی میں اپنا وہ کوئی بڑا لیکچر ختم کروں تو میں کہتا ہوتا ہوں یار آئی ڈونٹ کلیم آئی نو ایوری تھنگ اور آئی ہیو دا کریج ٹو سے آئی ڈونٹ نو. سو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن آئی ڈونٹ نو, یہ بہت جبر مانگے گا آپ سے کہ بھائی اس کو چھوڑو. 25 منٹ بعد آپ کو خیال ہو یہ کیا میں نے, آپ زون آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور آپ نوٹ کریں ڈی ہیومنائزیشن کا سفر ہو رہا ہے. بس ایسے میں بیٹھا ہوا ہوں, اسکرینز پر منظر گزر رہے ہیں اور ایسے اوہو یہ میں کہاں تھا یار. ڈی ہیومنائزیشن کا جرنی چل رہا ہے, ہمیں آہستہ آہستہ ڈی ہیومنائز کیا جا رہا ہے, کیونکہ کلاسیکل ہیومن نا اب چاہیے نہیں ہمیں. وہ جو بیٹھ کے باتیں, وہ اسی ناول فارنائٹ 451 میں کہتے ہیں یار ادھر پورچ ہوتے تھے برانڈاز, ہم نے ختم کروا دی. کہتے کیوں؟ کہتے ادھر لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے یار, ساری شاہزادیاں کرتے تھے, ریاست کے لیے جا کے کام کرتے, اپنے اپنے ممالک کے نعرے لگاتے, کارخانوں میں جا کے نوکری کرتے. کیا بیوقوف لوگ تھے یار, دوپہر میں شام میں باتیں کرتے تھے. بٹ دا نیو جنریشن از آلویز آن دیئر اسکرین, آن دیئر گیجٹس. لائک آج کل جو بچہ پیدا ہوتا ہے 2 سال کا ہوتا ہے, اسکرین, ماں کھانا بنا رہی ہے, چاہتی ہے تنگ نہ کرے, ابا تھکا ہارا آیا ہوتا ہے, انرجی نہیں ہے, ڈپلیٹڈ ہے, اسکرین حوالے کر دو. واٹ از دیٹ ڈوئنگ ٹو آور کڈس؟ مجھے آپ سے امید ہے, آئی ڈونٹ نو, آپ کے جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں سن رہے ہوں گے وہ سنجیدگی سے سنیں گے نہیں. میں نے ایک پہلے ورڈ بولا تو اس کا میں آگے لائک سب کچھ نیٹڈ ہے, وہ آخر میں جا کے جڑتا جائے گا. پروسیس آف ڈی ہیومنائزیشن ہے. بچہ بیٹھے بیٹھے کرسی پہ کہتا ہے امی میں تھک گیا ہوں. نہیں بھائی قیامت کیوں نہیں آتی, چھوڑ دیں مذہب. نیٹ فلکس لگا ہوا ہے, پی ٹی سی ایل اور یا دوسرے چینل کے اوپر 100 چینل آ رہے ہیں, نیٹ فلکس کے اوپر لاتعداد موویز ہیں, اس بچے کا ایکس باکس لگا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے بور ہو رہا ہوں. کتنا اور چاہتے ہو؟ آپ کو لگتا ہے وہ کبھی کوئی بڑا لٹریچر پیدا کرے گا, آپ کو لگتا ہے وہ کبھی کوئی بڑی نظم پڑھے گا, آپ کو لگتا ہے وہ کبھی پروڈکٹیو امپلائی بنے گا. چلیں دنیا داری کی بات کریں, بیٹھا بیٹھا تھک گیا, کتنی اور لذت ذہن کو دینا چاہتے ہیں. اور پلیئر پرنسپل کے اوپر پوری سوسائٹی زندہ ہے, پوری سوسائٹی ہماری پلیئر پرنسپل پہ اس وقت. واٹس دیٹ؟ بس مزہ چاہیے بھائی, مزہ کہاں ہے. بٹ کتنا جو ہے وہ مضر صحت ہے, کس حد تک صحیح ہے کہ لینا بھی چاہیے. یہ بھی تو نہیں ہے کہ ہمیشہ مزے سے محروم رہنا چاہیے, ایک لمٹ ہوگی. نہیں, ان کو ایک گو کہ وہ اس کا سمبل نہیں جانتے, لیکن ایک ورڈ ہر بندے نے پڑھ لی, انفینٹی, جس کی میتھمیٹیکل پوزیشن نہیں جانتے. نہیں اور بڑھاؤ, اس میں ایک عدد اور ڈال دو, ہاں اس میں ایک کیوب اور ڈال دو, بس وہ چل رہا ہے. تو یہ جن کو فائدہ دینا چاہیے ان کو دے بھی رہا ہے, جن کو ایسے لوگ چاہیے, ایسے ذہن چاہیے جو بہت سوچتے نہ ہوں, تنہا نہ بیٹھتے ہوں, مراقبہ نہ کر سکتے ہوں, اپنے اندر ڈوب نہ سکتے ہوں, جو یہ نہ کہہ سکتے ہوں کہ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن, بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. اب تو ہم یہ بھی شعر بھی نہیں کہتے, تو ان کو وہ فائدہ دے رہا ہے. تو جیسے آپ نے پوچھا بچوں کا کہ ہر بچے نے اپنا اپنا گیجٹ پکڑا ہوا ہے, میں بالکل بھی گیجٹس کے خلاف نہیں ہوں. میں IT کے دور میں کسی باپ اور ماں کو یہ ایڈوائس نہیں کروں گا کہ آپ ان کو بیکس پرانے والا لے دیں. ان کے ہاتھ میں IT ہو, انہیں پتہ ہو YouTube کا ہے, بچوں کا YouTube کا ہے, مگر اتنی ہی طاقت و جرت اس بچے میں ہو کہ وہ جس خیالاتی پھول کو دیکھ رہا ہے اتنی ہی کشش وہ باہر کے پھول کے لیے بھی رکھے. مجھے پھر کوئی اعتراض نہیں. میں جب میٹاورس آ رہا تھا تو میں نے صرف کہا تھا یار مجھے صرف ڈر اسی بات کا ہے کہ میٹرکس مووی شکر ہے انہوں نے بنائی ہے, میں نے نہیں بنائی. تو میرا سوال صرف یہ ہے کہ بس یہ مت کہنا کہ آنکھ بند کرو پھول دکھانا ہے, مجھے دونوں پھول دیکھنے دینا. تو آپ دیکھ لیں ہککموری, آئی گیس وہ ورڈ ہے جاپنیز کا, اگر لوگ کمروں سے باہر نہیں آتے انہیں ماڈرن ہرمٹس کہا جاتا ہے, کمروں میں رہتے ہیں. اب وہ آپ نوٹ کریں بچے گھبراتے ہیں, فیملی گھر میں ایکس باکس, پھر اس میں بھی بوریت. انفینائٹ گیمز ہیں, آپ کو پتہ ہے ایکس باکس میں آپ وہ
کرتے جائیں وہ چیزیں. انفینائٹ موویز ہیں, انفینائٹ وہ ہیں, مگر وہ بھر ہی نہیں رہا. کہہ رہا بور ہو رہا ہوں. وٹ ڈو یو نیڈ مور. بڑا پیرنٹس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کس قسم کی اسٹریٹجیز کہہ لو کہ وہ ڈیوائس کریں کہ جو آپ نے بات کہی نا, جو اپنے میٹاورس میں یا اسکرین پہ جو گلاب جو پھول دیکھ رہا ہے نا, اس کے علاوہ اس کو وہ ریئل میں بھی دیکھنا چاہیے. واٹ شوڈ پیرنٹس ڈو ان دس ریگارڈ؟ بہت اچھا. ایک آدمی ہے ماڈرن ذہنوں میں, جان اسٹوارٹ ملز, جس نے یوٹیلیٹیرینزم کی بنیاد رکھی تھی, جو جمہوریت کا ایک تصور اخلاق بھی سمجھا جاتا ہے. وہ ہوم اسکول کیا تھا باپ نے. میں اس کو کسی کے لیے یہ رول نمبر ہے, میری کائنات ہے. یار اپنے بچوں کو, میں نے ابھی کل ویڈیو کور کی ہے فورن 451 میں, وہ کہتا ہے وی نیڈ ٹو کٹ ڈاؤن دا ایج آف کنڈر گارڈن مور کوئکلی, سینڈ کڈس اسکول ایز لو ایز 3 years old. آئی گیس 40s 50s کا ناول ہے, اس کو کیسے پتا؟ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ماں باپ کو پلیئر رکھیں, بچہ ریاست کو دیں. ماں باپ نے پلیئر لیا, بچہ کیپٹلزم کو دے دیا. تربیت اسکول کرے گا. اسکول نے کہا whenever I go for a training, I go to give training to teachers, I tell them کہ یا تو آپ تبریز بنیں یا تبریز بنیں, یا ماں باپ کو شام کو خط لکھیں آپ کا بیٹا آپ واپس گھر آ رہا ہے, جنت آپ کے پیروں کے نیچے, ذمہ داری نبھائیے گا شام میں نے صبح کو اپنا کام کیا. آپ کا بچہ ہے یار, اسکول کے بعد تو جیسے شام میں ٹیوشن سینٹر, وہ کہاں ہے یار ہمارا انقلاب؟ اور بہت بچہ اسکول جاتا ہے یار, کہاں ہے ہمارا انقلاب علمی؟ وہ علمی معاشرے اظہار پاتے ہیں, ہاں کوئی شاعری ہوتی ہے, کوئی فزکس پہ بات ہو رہی ہے. ابھی ہم کہتے ہیں بلیک ہول خالی پڑا ہوتا ہے. یار 29 یونیورسٹیاں اسلام آباد نے, لائک دے گاٹ 29 یونیورسٹیز. وائی کانٹ وی کنونس فیو کڈس ٹو سٹ ایٹ بلیک ہول؟ واٹ وینٹ سو رانگ ود ایکڈیمیا؟ تو وہ ہے ہی نہیں. دوسری جیسے آپ نے فرمایا کہ بات کہ ماں باپ کیا کریں, بھائی سنجیدہ ہوئے اپنی محبت میں, آپ کی کائنات ہے وہ بچہ. اور پھر ضمنی بات ہے, میرے 4 اساتذہ ہیں زندگی میں آج تک, ان میں سے ایک میرا بیٹا ہے صاحبزادہ شاہ حسین. نعیم بھائی, اس نے مجھے چھوٹا نہیں بننے دیا. مجھے اس کے سامنے برا سیلف ایکسپریس کرتے خوف آتا ہے. تو اپنے بیٹے کے ساتھ ایک گھر میں ایک مزے کا ریلیشن بنائیں. اتنا پیاری جگہ ہوتی ہے گھر. ہوم از اے پلیس ویئر دیر آر سیکرٹس. آئی کین ہائڈ مائی ورسٹ سیلف اینڈ دے وڈ ناٹ ٹیل اینی ون. کوئی جب اپنے گھر کی بات باہر کرے, وہ نہ ہو ہم شرمندہ ہو یار کیا کر رہے. پھر گھروں میں ہے نا, میں کوئی تکے سے ابھی نہیں کہہ رہا, علم شام کو گھروں پہ طے ہوتا ہے. ہم شاموں میں کیا پڑھیں گے, ہمارے گھر پہ ڈنر ٹیبل پر کیا باتیں ہوں گی, ہم کیا 8 سے 9 کو وہ ایک لڑائی جھگڑا پولیٹیکل جو صرف پولر ہے, یا ریالٹی یہ ہے یا یہ ہے, تو میں کیوں دیکھ رہا ہوں لائک یا یہ اے ہے یا بی ہے. اٹس سچ اے سمپل آنسر. سو آئی ایم ویسٹنگ مائی 1 hour جسٹ ٹو گریٹیفائی کہ 2 لوگ لڑیں گے, مجھے مزہ آئے گا. ٹرن اٹ آف, گو ٹو ادر چینلس, پٹ آن اے گڈ مووی, پٹ آن اے گڈ کارٹونز. بچے کو تم نے مس کیا, بہت بڑا ڈائلاگ بولا اس نے وہاں پہ. تو وہ ایک تحریک سے بڑی امتیں پیدا, بڑی شخصیات تکے سے تھوڑی پیدا ہوتی ہیں. لائف از ناٹ اے لاٹری. منیمم نالج از ناٹ اے لاٹری. منیمم سائنس از ناٹ اے لاٹری. منیمم ہیوج انوینشنز آر ناٹ لاٹری. کہ کبھی ایسے کر لیا تو کبھی ویسے, کبھی 32 پہ پیسے لگا لی, کبھی 34 پہ. ایک سنجیدہ عمل ہے. When your kids were growing up, when you get back home, گھر واپس جاتے ہیں, کس چیزوں کے بارے میں آپ اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں؟ when they were like 3 years old, 4 years old, 5 years old, کیا باتیں ہوتی تھیں ڈنر ٹیبل پر؟ When they were young, I wanted to show them that books are important. کبھی صرف میرا بیٹا میری کتابیں لاتا تھا اور واپس رکھتا تھا. اور پھر یہ ہوا کہ میرا حافظہ ریسنٹلی بہت کمزور ہونا ہو گیا, تو اس کو یاد رہ جاتا میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو پھر وہ کہتا تھا نہیں آپ اس بک کا کہہ رہے ہیں. پھر میں نے اسے تھوڑا سمجھایا, بیٹی کو بھی, کہ اقبال جہاں پڑھا ہے, نیٹشے ادھر ہے, ڈسٹوپین ناولز ادھر ہیں, کارل سیگن ادھر ہے. پھر میں نے جو لائبریری کے کلسٹرز ان کو بتایا کہ گیسٹ آیا ہوا ہے. آئی گیٹ اے لاٹ آف گیسٹ آن مائی ویکینڈز ایٹ مائی ہوم, اسمال ہوم. تو وہ پھر وہ کتابیں لانے لگے. تو ان کو پتہ چلا کتابیں ہوتی ہیں, یہ گھروں میں ہونی ضروری ہیں. اینڈ اسٹارٹیڈ very slowly they started falling in love. پھر ہم
آئی نو لوگ کیا. پھر جو گھر کی چگاٹ ہوتی ہے دروازوں کی، وہاں پہ میں اشعار چپکاتا تھا تاکہ مجھے میمورائز ہوں. تو وہاں سے ان کو محبت ہوئی تو انہوں نے بھی نئے نئے سیکھنے والے الفاظ وہاں چپکانے لگ گئے کہ ہم نے جی ورڈ مسٹری سیکھا ہے. وہ نے کہا اچھا یہ کیا ہوتا ہے، اور واہ بھائی تم بتاؤ یہ کیا ہوتا ہے. ان کے علم کو توجہ دی. تیسرا، ان کی تعریف میں مبالغہ کیا، یار تم بہت بڑے آدمی ہو بھائی، تاکہ وہ کل کو پستی کی طرف مائل نہ ہو سکے. آپ نوٹ کریں گے تاریخ میں کتنے کتنے غیر مذہبی آدمی ہیں، لیکن ان کی گریٹنس آف نالج کی وجہ سے آپ عزت کرتے ہیں. اتنی تعریف کرو مبالغہ سے بچے کی، یار بہت بڑا کام کیا آپ نے. تو میں تو اس عمر میں مجھے سوچ میں بھی نہیں آتا تھا. چوتھا ایک ایکسرسائز میرے استاد نے بتائی تھی بچوں کے لیے، وہ اتنی بڑی، اینڈ آئی بلیو یو ول کیچ اٹ انشاءاللہ. یار سورج کیا ہے، درخت کیا ہے، یہ تو سب بچے بتا لیں گے. اسکول جاتے ہیں، ایوری ونز ریڈنگ دا سیم کریکولم، کسی کو زیادہ کسی کو کم. کتنے اسکول ہیں اسلام آباد پنڈی میں، کاٹ. وہاں پر انہوں نے کہا کہ چلو پھر ایسے کرو، بچوں سے پوچھو کہ یہ گھر ایسا ہے جیسے کہ، اس کو ہم کہتے ہیں جیسے کہ کی ایکسرسائز میرے گھر میں ہو رہی ہے. اینڈ وی ڈڈ دس ایکسرسائز فار گڈ 1 year. جب وہ میں ان دونوں کو اسکول اتارتا تھا، دے گو ٹو ویری آرڈنری گڈ اسکول رہتا ہے. آج یہ سورج ایسا ہے جیسے کہ، ٹرسٹ می نعیم، 365 days لیٹس فار این ایگزامپل، ان کا جواب نیا تھا. درخت ایسا ہے جیسے میرا شرارتی دوست، سورج ایسا ہے میرا شرارتی دوست. سورج آج ایسا ہے جیسے کوئی بڑا سا بلب. سورج آج ایسا ہے جیسے کوئی ٹکھیلیاں کرتا فلاں، اور کہ نئے سے نئے معنی نہیں. سورج آج ایسا ہے جیسے کہ ایک دم میری کہیں بھی نہیں، کلاؤڈز ہی کلاؤڈز. شے کے اندر چھپا ہوا غیر مادی میننگ، دی ایکسٹرا میننگ وچ از ناٹ ان دی مٹیریل آف دی آبجیکٹ، وہ علم پھر بچے کو ملتا ہے. درخت ایسا ہے جیسے میری امی کے گھنے بال. درخت کی چھاؤں ایسے ہے جیسے ابو کا سایہ. اس بچے کی کائنات میں وسعت آنے لگ جاتی ہے. وہ اس مادی کائنات کے نیچے نہیں دبتا، مادی کائنات کو کہتا ہے آج میں تجھے بھی بتاؤں گا تیرے اندر ایک چیز اور بھی ہے. پھول ایسے جیسے میرے محبوب کی مسکراہٹ. جیسے کہ از اے بیوٹیفل ایکسرسائز ویئر یو کین سی. ورنہ حافظے پہ تھوڑی آپ بچے کی ذہانت کا امتحان لیں گے. اور چاہے یار نہیں لوگ جانتے، آپ مجھ سے بہتر لوگ نہیں جانتے چیٹ GPT کیا ہے. ابھی وہ فری ہے اکاڑا ڈسکے والے کے لیے. سوچیں پیڈ ورژن میں جب وہ ذرا بھی وہ اس کو اسکلیٹ کریں گے تو کہاں لے کر جائیں گے. اس دور میں حافظہ دے رہے ہو بچوں کو. کتنا یاد کر لوں گا میں کتابیں، کتنی کتابیں میں یاد کروں گا؟ 4000 6000. چیٹ GPT ایسے سمریاں نکال رہا ہوتا ہے. تو اس میں ضروری ہے کہ بچہ مادے کو غیر مادہ میننگ دینا جانے. تو آپ کو لگے گا کہ اس کی کائنات مادی کائنات سے بھاری ہے، کہ اس میں لیٹس سے اگر ہماری مادی کائنات کا ویٹ 8 ہے تو میرے بیٹے نے اسے وزن دے رکھا ہے، محبت کا، پیار کا. کائنات کو گھر بنا رکھا ہے. گھر از اے ویری بھاری تھنگ. مکان میں وہ طاقت ہی نہیں ہوتی نا. تو گھر مکان کو ہم نے بنایا نا. گھر کہاں ہوتا ہے مکان میں؟ کہیں بھی نہیں. آج آپ یہاں سے چلے جائیں خالی ہے، کچھ بھی نہیں. Do you prefer like quality time or quantity with kids? کیا مطلب کہ if I were to ask you, just for example, you are a very busy person. آپ مطالعہ بھی بہت. یہ تو میری وائف اور امی لوگ اختلاف میں بھی کہیں گے کہ نہیں، ان کے لیے وقت ضرور نکالتا ہوں. اور الٹیمیٹلی کبھی نہ کبھی آپ تنگ مشکل میں چل جاتے ہیں کہ ابو کو آئی لیو ود امی اینڈ ابو، کہ ان کو دینا بھائی کو دینا، بچوں کو دینا. تو پھر مجھے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بچے ہماری وجہ سے اس کائنات میں آئے ہیں. ان کا اعتماد بحال ہو انسانیت پر. دے آسک کوسچنس. میرا بیٹا مزدوروں کو کارل مارکس کے سولجرز کہا کرتا تھا. وہ کہتا تھا بہت فرق ہے ڈیڈا ان کے کپڑوں میں اور میرے میں. یار نہیں بھائی، یہ واقعی تھرو اوے کوسچن ہے کہ بچے کہیں گے کچھ لوگ غریب کی، اور ہم کہیں گے ہاں یار کچھ غریب ہوتے ہیں، بس ختم. دیٹس اٹ. وی شوڈ گیٹ سیریس اباؤٹ دیم. کچھ لوگ کیوں اس طرح ہیں؟ ہم سب اکٹھے خوش کب ہوں گے؟
وہ شعر ہے نا, آدمی ہنسے دیکھو شہر پھر بسے دیکھو. ہمارا مسئلہ مہنگائی نہیں ہے نعیم بھائی, ہمارا سب کا مسئلہ انڈیویجولائزڈ مہنگائی ہے. مہنگائی میرے لیے, مجھے فکر ہی نہیں ہے اس کی. امیر لوگ ملک چھوڑ رہے ہیں, یہاں حالات برے ہو رہے ہیں, وہ آپ کے لیے کون سا حالات مشکل ہوئے ہیں یہاں پہ؟ وہ اس کا اعتماد دیکھیں جو مشکل حالات میں کہیں جا بھی نہیں. آپ جانتے ہیں کتنے زیادہ لوگوں نے ریسنٹلی کینیڈا اور مختلف ممالک کے لیے کیا. تو بس انڈیویجولائزڈ انفلیشن آئی ہے. مجھے میری فکر ہے, مجھے کل کی کوئی فکر نہیں ہے. یار دیکھو نا, آج پہلے ہم نا 8-10 دفعہ KFC جاتے تھے, اب بچے صرف 2 دفعہ گئے ہیں. بس فکر طے ہو گئی, میں نے اپنی ذمہ داری ادا کی, اب جائے بہاڑ میں معاشرہ میری طرف سے. ناٹ گڈ. وہ قوم جس کے پاس ایک بنیاد مذہبی بھی ہو, ناٹ گڈ فار دم. تم ساتھ والے سے کہ پوچھو, مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ, مسلمان بھائی کے لیے وہ نہ چن لو جو تم اپنے لیے پسند کرتے. تو بس طے ہو گیا اس کے بعد کہ ہم کتنے مسلمان ہیں, معاشرہ کتنا اسلامی ہے, ریچولسٹک ہے بس. تو پھر بچوں سے بات شروع ہوئی تھی. بچوں کے سوالوں کو سنجیدہ لیتا ہوں, ان کے سوالوں کو لکھ لیتا ہوتا ہوں, ان کی پسند کی چیزیں ہم ٹانگ لیتے ہوتے ہیں چگاٹھوں پہ. And we have quite a long discussion on that all. And then we experience life a lot. میرے خیال سے ہمارا تجربہ زندگی بہت مزے کا. میں پھر بار بار اس پہ لا رہا ہوں. This is what AI doesn't know. How جب ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کے چل رہا ہوتا ہوں اور ہم گھبرا رہے ہوتے ہیں اور ہم گر رہے ہوتے ہیں, جب انہیں رات کو ڈرا رہا ہوتا ہوں یا ہم کوئی مزے کی مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ تجربہ زندگی از بیوٹیفل. اور اعتماد دے بچوں کو, اور تم لوگ ہو بس آگے لے کے جاؤ گے. سب نے نہیں کیا, تم لوگ کر لو گے. بڑے آدمی بننا. Do you watch movies and cartoons with them? Like anything. یار یہ میرے اوپر بڑی تنقید آنی چاہیے. اسٹاکر از این امیزنگ مووی 1979 والی, امیزنگ مووی. یار رشینز ویسے بھی کوئی اور ذہن ہے, وہ انسانی ذہن نہیں ہے. وہ بیٹے نے میرے ساتھ دیکھی, نہیں جی بچوں کو نہ دکھاؤ. یار وہ آئی پیڈ پہ جو موزے کر رہا ہے, وہ کام سے اس کا بازو چھڑوا رہے ہو, کتاب بڑھی نہیں دے رہا. سو ناؤ ڈیز اٹس ویری ٹرینڈنگ ٹو ریڈ صوفیز ورلڈ اینڈ مائی سن از ریڈنگ. بلکہ اس نے ایک دو دیکھا کچھ چیپٹرز بہت آسان ہیں, اچھا لگا. ناٹ بیکاز از مائی سن, بیکاز سم ویئر ہی آلسو ریپرزینٹ مائی سویلائزیشن. کہ اگر آپ جلدی کرو تو چیزیں آسان ہیں, فاصلے سے مشکل لگتی ہیں. اتر جو پانی میں تھوڑی دیر بعد تیر ہی لیتے ہو یار کسی نہ کسی طرح. So I do watch a lot of movies and I do watch a lot of difficult movies. And one thing good I do is that I listen to the lectures of my teacher in their presence. وہ بہت مشکل اردو بولتے ہیں, بہت پیاری اردو بولتے ہیں. اس اردو کو سب کانشیسلی سننے کے بعد اب وہ غیر معیاری میوزک اور گفتگو ڈسکورس ریٹورک پر اپنا کان نہیں بیچتے. بس یہ فائدہ ہوا. اب وہ انگلش بھی سنیں گے تو ان کے لیے ایک منیمم ایک انداز گفتگو طے ہو چکا کہ کہہ کیسے رہا ہے, کہنا کیسے چاہتا ہے. تو وہ میں نے کبھی نہیں کہا وہ ہوم ورک کر رہے ہیں یا اپنی کوئی گیمز کھیل رہے ہیں تو اس وقت میں سن رہا ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں بس اپنے کانوں میں جانے دو تاکہ طے ہو جائے کہ تم اچھی میوزیکالوجی آف لینگویج اور بیڈ میوزیکالوجی آف لینگویج کا تھوڑا سا فرق کر سکو. Well, thank you very much, Khurram, for your amazing time. We are already past like 1 hour and I don't know how many minutes. We will sit down once again. And we didn't share anything about اقبال. اصل تو ہمیں اقبال پہ کہ اقبال کے اوپر جو الزامات ہیں ہمیں ان کے اوپر ایک کرنا چاہیے. That is one thing we immediately need. Inshallah. We will do it. جو لوگ آپ کو مزید سننا چاہتے ہیں اور جو لوگ آپ کو مزید آپ کی ویڈیوز کو آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ کو فالو کرنا چاہتے ہیں, کچھ کسی کی کیوریوسٹی ہو جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہو, where they can find you, where you are most active? There is a very small community of 2,500 people so far on YouTube. That's Khurram Elahi Official, where I share my videos. They're very short videos on how you can make a whole universe with 3 geometrical figures if you're a Chinese man, and how a samurai had various ethics, اور وہ کوڈز کیوں نہیں لکھتے تھے, مغربی افسانہ آج کل کے فاشزم کو کیسے ریفلیکٹ کرتا ہے. اقبال ورڈز ورتھ اور گوئٹے کی تعریف میں حد
ہر حد کیوں پار کر گئے ہیں. یہ سب کچھ یو کین فائنڈ آن مائی چینل. اٹس اے پلیس ویئر وی ایکسرسائز میڈنس ٹو بی نارمل ان دا نارمل ڈے. And is there like any schedule کہ آپ کی ویڈیوز کب Thrice a week. Thrice a week, like 3 times a week. 3 times a week. Same for the Facebook as well. That's I'm only on Facebook and YouTube. اور یہ بڑا اچھا سوال ہے, why I'm not on Instagram, LinkedIn, کیونکہ ہمارا نیچر آف کانٹینٹ ایسا ہوتا ہے جہاں 100 لوگ بھی ہوں مگر وہ جو نیوز بداز جاگ جاتے ہیں, they got questions. And if اگر آپ اپنا ایسے بکھر جائیں گے تو آپ صرف ان کے جواب دیتے رہیں گے, آپ خود نہیں پڑھ پائیں گے. That's my very important hygiene which I did for myself کہ یار مجھے اپنے پر اتنے پھیلانے کہ یہ نہ ہو کہ میرے اپنے میں خود آگے بڑھنا ختم کر دوں. تو ایک چیز جو میں ذات کے لیے کرتا ہوں یہ کہ I read before I sleep. یہ نہ ہو کہ میں خرم کو 2 دن ایک جیسے نہیں گزارنے دوں گا. Interesting. It was like خرم, pleasure talking to you. بہت مزہ آیا آپ کے سے بات کر کے. اور خرم بھائی کے جو سوشلز ہیں جہاں پر وہ زیادہ تر اپنا کانٹینٹ کنسسٹنٹلی اپلوڈ کرتے ہیں, his Facebook and his YouTube will be in the description. Go check it out. فیڈ بیک دیجیے. شاید آج کا پوڈ کاسٹ کچھ لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو آپ لوگوں نے بڑی گہرائی کے ساتھ باتیں کی, بٹ ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہونی چاہیے. بتائیں ہمیں آپ کو کیسا لگا. کوئی چیز بری بھی لگی ہو تو بتائیں, اچھی بھی لگی ہوئی تو بتائیں. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے پوڈ کاسٹ میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بیم.